अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए तो कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब मौसम बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर हो चुका है। हल्की हल्की बारिश हुई है और ठंडी हवाओं ने जो है वो हमारे शहर को घेर लिया है। खुनकी इतनी बढ़ गई थी कि मैंने पंखा पूरे दिन बंद रखा, मुझे ठंड लगनी शुरू हो गई थी। तो इसलिए बहुत ही खुशगवार सा एहसास हुआ है कि गर्मी जो है वो जाना शुरू हो गई है। गर्मी ने खुदा हाफ़िज़ कहना शुरू कर दिया, लेकिन मौसम जो है वो आजकल ऐसे हो गए हैं कि कुछ पता ही नहीं चलता कि कब गर्मी आ जाए और कब एकदम से सर्दी आ जाए। तो जनाब ऐसे ही हुआ था गर्मियों के आगाज़ में। हमें लगा कि गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, लेकिन सर्दी फिर से हो गई थी, बारिश हो जाती थी और उसके बाद ठंड हो जाती थी। तो इस बार गर्मियाँ जो है वो आते-आते पलट जाती थी और फिर काफ़ी देर से गर्मी का आगाज़ हुआ। तो कुछ ऐसा ही हाल मुझे लगता है कि सर्दियों का भी हो सकता है। हमें लगेगा सर्दी का आगाज़ हो गया है, लेकिन गर्मी फिर से अपनी झलक दिखा देगी। खैर, मौसम में उतार-चढ़ाव तो चलते रहते हैं। बात करें हम कहानी की तो जनाब आज जो मैं कहानी लेकर आई हूँ, ये भी फ़रमाइश है रंजना गुप्ता जी की। जी हाँ, उन्होंने पहले जो प्रीवियस नावल अपलोड किया वो भी उन्हीं की फ़रमाइश थी और बहुत अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त नावल था, बहुत अच्छी कहानी थी। तो हमने सोचा कि इस बार भी जो है वो रंजना जी की फ़रमाइश को ही आज़मा लिया जाए। कहानी मैंने पूरी नहीं पढ़ी, लेकिन कहानी का आगाज़ बहुत ही दिलचस्प है, तो मुझे लगता है कि ये कहानी भी बहुत अच्छी होने वाली है। और रंजना गुप्ता जी जो हैं वो बहुत कम फ़रमाइश करती हैं और इस बार तो बहुत अरसे बाद उन्होंने किसी नावल की फ़रमाइश की है और कहानी भी बहुत अच्छी थी इनकी चॉइस की हुई। तो इसलिए हमने इनकी चॉइस पर भरोसा करते हुए इस बार भी इनकी ही फ़रमाइश करदा नावल को चुन लिया है। मैंने कुछ और नावल्स भी चूज़ किए हुए हैं, मुकम्मल वो भी रीड नहीं किए, लेकिन वो कुछ तवील हैं, तो मैंने सोचा कि रंजना जी को ज़्यादा इंतज़ार ना करवाया जाए उनकी फ़रमाइश पूरी करने के चक्कर में। तो पहले हम इन्हीं की कहानी को शेयर कर लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा तवील नहीं है। तो बढ़ते हैं कहानी की जानिब, ज़्यादा इंतज़ार आप लोगों को नहीं करवाते हैं। कहानी का नाम है मन मंज़िल, मुसन्निफ़ा हैं वजीहा हैदर, किस्त नंबर 1। किसने किया ये? वो तेज़ी से अपने 14 साला भाई की तरफ बढ़ी। बताओगे अब, और ये लड़कियों की तरह अब रोना मत शुरू करना। फैसल भाई ने, है ना? फैसल ने, वो गुस्से में भाई खा गई। आज तो इस बार या उस बार, वो चप्पल पैरों में डालते हुए बोली। नहीं नहीं आप ही प्लीज़ मत जाएं, लड़ाई हो जाएगी, वो लोग फिर अम्मी को बुरा बोलेंगे। मत जाएं प्लीज़। हाथ छोड़ो अहमद और बोल के देखे, पिछली बार सिर्फ पुलिस की धमकी दी थी, आज बुला ना लिया तो मेरा नाम तैयबा नहीं। आप ही अहमद उसके तेवर देखकर डर गया। शर्म नहीं आती आप लोगों को? वहाँ भी तकरीबन सभी मौजूद थे, मालूम था अहमद का लाल गाल देख कर वो ज़रूर आएगी। हाथ कैसे लगाया मेरे भाई को? ये कौन सा तरीका है बात करने का बड़े भाई से? चाची नरगिस तड़क कर बोली। और छोटे भाई को बिला वजह मारना शराफत के कौन से ज़ुमरे में आता है? 10 बार मना किया है उसे अपनी साइकिल मेरी बाइक की जगह ना खड़ी किया करे, मगर वो वहीं खड़ी करता है। शराफत की ज़ुबान समझ नहीं आई तो उसको उस ज़ुबान में समझाया जो वो समझता है। फैसल ने तैयबा की तरफ देखे बिना कहा, इधर देख के बात करें। 1 हफ्ता हुआ है आपकी उस थकी हुई बाइक को घर आए और ये बेवकूफ़ किसी और को बनाए। तमीज़ से बात करो तैयबा, बड़ा है तुमसे। अब की बार दादी पोते के हक़ में बोली। अच्छा, ये बात आपने कभी चचा से नहीं कही कि वो अब्बू से तमीज़ से बात करें? अब्बू की सारी ज़िंदगी चचा ने सीधे मुँह अब्बू से बात ना की। मैंने तो नहीं देखा। तमीज़ तहज़ीब का थोड़ा लेक्चर उनको भी दिया होता। तैयबा, एक घुमा के तुमको भी रसीद कर दूंगा, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। बाप के बारे सुनकर फैसल की गैरत ने जोश मारा। हाथ लगा के दिखाओ, मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। तौबा, अम्मा देख रही हैं आप इस लड़की की ज़ुबान दराज़ियाँ? वो फैसल की आंखों में आंखें डालकर खड़ी थी। जंगल बेआबा में मसले वाली माँ की बेटी है, कुछ तो असर उस खून का भी होगा। दादी का लहजा हमेशा वाला ही तक आमेज़ था। और रही सही कसर इस ख़ानदान के खून ने पूरी कर दी। वो कहाँ चुप होने वाली थी, और बात भी सही थी। अम्मी अब्बू जैसी तो वो बिल्कुल भी ना थी, बचपन से तेज़ और हाजिर जवाब थी। और अहमद बिल्कुल उसके अम्मी अब्बू की तरह सीधा सा कम गो, दादी चचा चची और उनके बच्चों की घूरियों से डर जाने वाला। आखिरी बार कह रही हूँ दादी, समझा लें अपने सगों को। आइंदा अगर अहमद की तरफ किसी ने टेढ़ी आंख से देखा भी ना, सीधी पुलिस स्टेशन जाकर हब से बेजा में रखने का पर्चा कटवा दूंगी। जाओ अभी कटवा दो पर्चा। चचा आलमगीर ने सहन में कदम रखा। उसका दिल एकदम जोर से धड़का था। आलमगीर को आता देख मुखालफिन ने राहत की सांस ली।
جہانگیر کی اولاد ہو تبھی اس گھر میں نظر آ رہی ہو، ورنہ نکال باہر کرتا۔ یہ گھر میرے ابو کے پیسوں سے بنا ہے، اس گھر پہ میرا حق آپ لوگوں سے زیادہ ہے، اس نے ساری ہمت جمع کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، کہاں لکھا ہے یہ؟ عالمگیر نے ماں کے برابر بیٹھتے ہوئے کہا۔ یہ حق وقت کی بات تب کرو جب کوئی ثبوت ہو، سمجھی؟ اور زبان کو لگام دو ورنہ کھینچ لوں گا۔ آئندہ یہ زبان درازی سنی نا میں نے، ہاتھ پکڑ کر باہر گلی میں کھڑا کر دوں گا کسی بھی چیز کا لحاظ کیے بغیر۔ ایسے کیسے نکال دیں گے؟ بچی نہیں ہوں میں، یہ گھر میرے باپ کے پیسوں کا ہے، باپ دادا کے پیسوں کا نہیں۔ ضرورت پڑی تو ثبوت بھی لے آؤں گی۔ طیبہ جہانگیر ہوں میں، جہانگیر خان نہیں۔ وہ کہہ کر رکی نہیں، یہ سب اس ممتاز قریشی کی شے ہے۔ نرگس نے اپنے جیٹھ کے جگری دوست کا نام لیا۔ اس کا بھی کچھ کرنا پڑے گا، عالمگیر خان نے پرسوچ انداز میں کہا۔ جلدی جلدی جلدی، چلا چلا، بس کے کنڈکٹر نے شور ڈالا۔ بیٹا، انشاءاللہ کل صبح تک تم لوگ وہاں پہنچ جاؤ گے، یہ لو پانی کی بوتلیں۔ اور جب سب اتریں تبھی تم لوگ اترنا، کسی بھی سٹاپ پہ فون چارج ہے نا؟ جی انکل، اس کی آواز بہت ہلکی تھی۔ بھائی کا خیال رکھنا بیٹا، اور بھول جانا جو ہوا، آگے کی سوچو۔ تم کو اپنوں سے ملائے اللہ، وہاں تمہاری امی کے کوئی بھائی آئیں گے، ممتاز بھائی بتا رہے تھے۔ جی انکل۔ چلا چلا، بس سٹارٹ ہوئی۔ اچھا بیٹا، احمد بچے بہن کا خیال رکھنا۔ جی انکل۔ احمد بھی بجھا بجھا تھا۔ بس نے رینگنا شروع کیا۔ طیبہ نے ایک گہری سانس لے کر بس کا جائزہ لیا۔ بس اڈے پہ موجود اور بسوں کی طرح اس بس میں اتنا رش نہیں تھا، کچھ سیٹیں تو بالکل خالی تھیں۔ کمال ہے، امی کے قصبے میں جانے کے لیے یہ بس ہی واحد راستہ ہے، اس پہ خالی خالی جا رہی ہے۔ وہ سر جھٹک کے احمد کی طرف متوجہ ہوئی اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ میرے پیارے بھائی، پریشان نہ ہو، تمہاری بہن ابھی تمہارے ساتھ ہے۔ ممتاز انکل کی ضد تھی ورنہ میں یہ شہر کبھی نہیں چھوڑتی۔ اس کے لہجے میں مجبوری اور جھنجھلاہٹ دونوں تھے۔ کوئی بات نہیں، اللہ مالک ہے، ان لوگوں کا حساب اسی دنیا میں ہوگا انشاءاللہ۔ آپ بھی ہمارا گھر۔ احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو وہ بھی کنٹرول نہ کر سکی۔ آخر کو اس گھر میں اس کے امی ابو کی یادیں تھیں، وہ پل تھے جو ان چاروں نے ہنستے مسکراتے چچا کی فیملی سے مل کر مقابلہ کرتے گزارے تھے۔ طیبہ کو بھی کچھ چھن جانے کا احساس آنکھیں بھگو گیا۔ ابھی بس ان کے شہر سے باہر بھی نہیں آئی تھی کہ کسی گاڑی نے اسے اوورٹیک کر کے روکنے پر مجبور کیا تو بس ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ سارے مسافروں کے منہ سے ملی جلی آوازیں برآمد ہوئیں۔ نذیر خان کی 3 اولادیں تھیں اور وہ ایک مڈل کلاس حیثیت کے آدمی تھے۔ کرائے کے مکانوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ گھومتے اب تک زندگی گزار رہے تھے۔ سب سے بڑی بیٹی کوثر، پھر جہانگیر اور پھر عالمگیر۔ کوثر نے رو دھو کے 10ویں پاس کی، پھر اماں نے سلائی کڑھائی میں لگا دیا۔ جہانگیر کو پڑھائی لکھائی کا شوق تھا اور اللہ نے ذہانت کی دولت عطا کی تھی۔ وہ پڑھائی کے میدان میں آگے بڑھتے گئے۔ باپ ان کی کامیابیوں سے خوش تھے کیونکہ ان کی پڑھائی کا بوجھ ان کے کندھوں پر نہیں تھا۔ وہ اسکالرشپ لیتے گئے اور پڑھائی کرتے گئے، اوپر کے خرچے کے لیے بھی کبھی ماں باپ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ ٹیوشن دے کے خرچہ نکال لیا کرتے اور بچ جاتا تو ماں کے ہاتھ پر رکھ دیتے۔ باپ کو لگنے لگا تھا کہ ان کا یہ بیٹا ان کی غریبی مٹائے گا۔ وہ مطمئن تھے، اور عالمگیر کیونکہ سب سے چھوٹے تھے اور ماں کے لاڈلے، ماں کے اسی لاڈ نے انہیں پڑھائی لکھائی سے دور کر دیا۔ 2 سال لگاتار 11ویں کا امتحان دیا، ہر بار فیل ہوئے۔ بھائی نے کئی مرتبہ پڑھانے کی آفر کی مگر انہوں نے ٹھکرا دی۔ بھائی کی کامیابیوں سے اندر ہی اندر خائف تھے۔ بھائی کی آفر انا پر گراں گزری تو تیسری بار امتحان نہ دینے کا اعلان کر دیا اور مارکیٹ میں ایک دکان پر نوکری کر لی۔ یہاں جہانگیر خان نے بہترین نمبروں سے انجینئرنگ پاس کی اور گورنمنٹ ادارے میں نوکری پر لگ گئے۔ عالمگیر نے دکان پہ آنے والی لڑکی کو دل دے دیا اور ماں کے سر ہو گئے کہ وہ رشتہ لے جائیں۔ ماں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ بہن 27 برس کی گھر میں کنواری بیٹھی ہے، تمہاری دلہن کیسے لے آؤں؟ تو عالمگیر اپنی بہن کے لیے بھی مارکیٹ میں سے کاروباری یاروں میں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کر ایک رشتہ لے آئے۔ ماں تو پوری جان سے بیٹے کے صدقے واری ہو گئی کہ جو کام باپ اور بڑا بھائی نہ کر سکے وہ چھوٹے بیٹے نے کر دکھایا۔ اپنی عام سی شکل صورت والی بہن کے لیے اتنا اچھا رشتہ ڈھونڈ نکالا، اور مہینے کی پہلی کو اپنی پوری تنخواہ ماں کے ہاتھ پر رکھنے والے جہانگیر کو جتا دیا کہ خالق کما کر لانا گھر کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جہانگیر جو پہلے ہی پڑھائی میں دن رات مصروف رہنے کی وجہ سے ماں باپ اور بھائی بہن سے دور ہو گئے تھے، بہت کوششوں کے بعد بھی ماں سے عالمگیر کی طرح لاڈ نہ کروا سکے، نہ ہی بہن سے اس کی طرح چھیڑ کی، نہ باپ سے حالات حاضرہ پر بحث کر پاتے۔ ماں کی بات سن کر خاموش رہ گئے۔ رہی صحیح کسر نوکری نے پوری کر دی۔ مہینے میں 8 سے 10 دن سرکاری دوروں پر ہوتے اور مہینے کے آخر میں ایک بڑی رقم اماں کے ہاتھ میں رکھ دیتے۔ بہن بھائی کی شادی کا سارا خرچہ انہوں نے اٹھایا۔
نرگس گھر میں بیاہ کر آ گئیں۔ یہاں آ کے دیکھا کہ کس طرح ساس نے بڑے بیٹے کو سونے کی انڈے دینے والی مرغی بنا کر رکھا ہے۔ وہ بھی خاموشی سے جہانگیر خان کا فائدہ اٹھانے والوں میں شامل ہو گئیں۔ ایک دن نذیر صاحب نے بیگم سے بڑے بیٹے کی شادی کی بات کی تو ساس بہو دونوں سٹپٹا گئیں۔ ارے جہانگیر کے لیے تو میں اس کے ہم پلہ بیوی لاؤں گی، کتنے ہی لوگوں سے کہہ رکھا ہے، نرگس نے اپنی خالہ سے الگ کہہ رکھا ہے جو رشتے کرواتی ہیں۔ ساس نے بہو کی طرف دیکھا۔ ہاں ہاں ابا، آپ فکر نہ کریں، جہانگیر بھائی کے لیے تو ہم ہیرا لڑکی لائیں گے۔ نرگس بھی جھٹ سے ساس کے جھوٹ میں شامل ہوئیں۔ اور اس بات کو بھی 6 مہینے گزر گئے۔ نذیر صاحب ڈینگی بخار میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ گھر کا نظام عالمگیر کے ہاتھ میں چلا گیا۔ عالمگیر ایک بیٹے کا باپ بن گیا تھا، جہانگیر ابھی بھی پیسہ بنانے کی مشین بنے تھے۔ 34 کے ہونے کو تھے مگر اب تک ماں کو چاند کا ٹکڑا نہ ملا بیٹے کے لیے۔ عالمگیر کے دوسری اولاد ہونے کو تھی۔ اس بار جہانگیر کا دورہ شہر بلکہ صوبے کے سرحدی علاقوں میں چل رہے حکومتی ترقیاتی کاموں کا تھا۔ ماں کو بتا کے گئے تھے مہینہ بھر بعد واپسی ہوگی۔ واپس لوٹے تو ساتھ میں نئی نویلی دلہن تھی۔ زرگل سے جہانگیر کی ملاقات اس ٹور پہ ہوئی اور انہوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ زرگل کا قصبہ شہر سے الگ دور واقع تھا۔ جہانگیر نے کام کے دوران جس سرکاری ریسٹ ہاؤس میں قیام کیا تھا، زرگل اس ریسٹ ہاؤس کی دیکھ بھال کرنے والے الطاف کی بھانجی تھیں۔ جہانگیر کو وہ بیاباں میں کھلے کسی پھول کی طرح لگی اور انہوں نے اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ لے لیا۔ اپنے عزیز دوست ممتاز کو شارٹ نوٹس پر بلا کر نکاح کیا اور زرگل کو ساتھ لے آئے۔ وہ زرگل کو گھر لے جانے سے پہلے اپنے گھر کے حالات اور اس شادی سے پیدا ہونے والی متوقع صورتحال سے آگاہ کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے شہر میں قیام کیا۔ زرگل میری ماں شاید اس فیصلے سے ناخوش ہوں اور وہ اپنی ناپسندیدگی کا اظہار بھی کریں۔ تم میری ماں کی باتوں کو درگزر کرنا، باقی میرا وعدہ ہے تمہیں کبھی کسی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ گھر میں میرا چھوٹا بھائی اور بھاوج ہے، ان کا رد عمل بھی اماں جیسا ہو سکتا ہے، تم دل میلا نہ کرنا، مجھے امید ہے ہم جلدی اماں کو راضی کر لیں گے۔ مگر جہانگیر کے پہلو میں کھڑی زرگل کسی بم کی طرح سب پہ گری۔ وہ جو ساری عمر جہانگیر کے پیسے پہ راج کرنے کا سوچے بیٹھے تھے، جہانگیر کا یہ قدم ان کی ساری پلاننگ پر پانی پھیر گیا۔ اماں کو بیٹے سے ایسی نافرمانی کی امید نہیں تھی کہ وہ اتنا بڑا فیصلہ اکیلا کر لے گا۔ کہاں سے اٹھا لائے اسے؟ اماں نکاح کیا ہے، بہو ہے آپ کی، اٹھا کر نہیں لایا تو اس گھر میں کیوں لائے ہو؟ تو اور کہاں لے جاتا اماں؟ گھر ہے میرا، میری بیوی میرے ساتھ میرے گھر میں رہے گی۔ زرگل سلام کرو اماں کو۔ السلام علیکم۔ وہ آگے بڑھیں۔ بس بس دور ہٹو، لہجے سے تو کسی گاؤں گوٹ کی لگتی ہے۔ جہانگیر شادی کے لیے اتنے بے چین تو نسل ذات تو دیکھ لیتے، جنگل بیابانوں سے لے آئے کسی کو بھی اٹھا کے۔ ماں کی بے چین والی بات پر جہانگیر کی نگاہیں شرم سے زمین میں گڑ گئیں۔ کم از کم عالمگیر اور اس کی بیوی کے سامنے اماں ایسا نہ کہتی۔ جہانگیر نے بات کو مزید بڑھانے کی بجائے زرگل کا ہاتھ تھام کے وہاں سے ہٹ جانا مناسب سمجھا۔ کمرے تک اماں کی جلی کٹی باتوں نے دونوں کا پیچھا کیا۔ پھر رفتہ رفتہ یہ روز کا معمول بن گیا۔ زرگل نے مقابلے کے لیے چپ کو ہتھیار بنایا۔ گھر سے وہ بیٹے کو نکال نہیں سکتی تھیں کیونکہ وہی گھر کی قسطیں بھر رہے تھے۔ اس پہ ان کی ماں اور بھاوج نے زرگل کے لیے مشکلات پیدا کرنا شروع کر دیں۔ گھر کے بہت سے حصوں کو استعمال کرنے کی اجازت زرگل کو نہیں تھی۔ کھانا بھی وہ دیورانی کے کچن سے جانے کے بعد پکانے جاتیں۔ جہانگیر اکثر بنا ناشتہ چلے جاتے مگر اماں کے کٹھور پن میں فرق نہ پڑا۔ جب زرگل امید سے ہوئی تو ممتاز کے سمجھانے پر جہانگیر نے گھر کی اوپری منزل پر اپنے لیے 2 کمرے، کچن، باتھ روم بنوا لیا۔ عالمگیر نے بہت شور مچایا، اماں کو ورگلایا مگر جہانگیر نے پہلی بار اماں کے واویلے کی بھی نہ سنی۔ انہوں نے بیوی کو برداشت کرنے کی تاکید کی مگر خود ماں کی ناانصافی نے انہیں دل برداشتہ کر دیا اور طیبہ کی پیدائش پر جب اماں اپنی پوتی کو دیکھنے تک نہ آئیں اور جب جہانگیر ننھی طیبہ کو دادی کی گود میں دینے گئے تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ جہانگیر اپنا سا منہ لیے واپس پلٹ گئے۔ اس کے بعد سے جہانگیر نے پیسے ماں کے ہاتھ میں رکھنا چھوڑ دیے۔ ہر مہینے کے آخر میں بلوں کی ادائیگی کے لیے اپنا حصہ اماں کے سامنے رکھ دیتے۔ اماں سخت سست سناتی۔ زرگل کو جنگل بیابانوں میں بسنے والی جادوگرنی جیسے القابات سے نوازا جاتا مگر رقم رکھ لی جاتی کیونکہ گھر کا خرچہ چلانا عالمگیر کے اکیلے کی بس کی بات نہ تھی۔ دونوں میاں بیوی نے حالات سے مقابلہ کرنا سیکھ لیا تھا۔ زرگل سے شادی جہانگیر کی زندگی کا سب سے اچھا فیصلہ ثابت ہوا اور طیبہ پھر اس کے 7 سال بعد احمد نے جیسے جہانگیر اور زرگل کی خوشیاں مکمل کر دیں۔ چھوٹے موٹے جھگڑے اب بھی ہوتے تھے لیکن اب طیبہ جہانگیر اور زرگل کی طرح خاموشی سے برداشت نہیں کرتی تھی، برابری کا مقابلہ ہوتا تھا۔ جہانگیر نے کئی بار طیبہ کو سمجھایا کہ نہ الجھا کرے
مگر وہ آگے سے صاف کہتی، ابو وہ نہیں الجھے، میں بھی کچھ نہیں بولوں گی۔ طیبہ کا آخری سال تھا کالج میں جب جہانگیر اور زرگل نے حج پر جانے کا ارادہ کیا۔ بیٹا 1 مہینے کی بات ہے، مجھے میری بیٹی پہ پورا بھروسہ ہے، وہ اچھے سے سب مینیج کر لے گی، پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ممتاز انکل کو سب سمجھا دیا، یہ کیش رکھو، ویسے تو یہ کافی ہے ہمارے آنے تک، مگر پھر بھی ضرورت ہو تو انکل کو کال کر دینا۔ زرگل بھی بولی، اور بیٹا دادی کے ساتھ مل جل کر رہنا، فیصل، سعدیہ اور مجیب کے ساتھ جھگڑا نہ کرنا۔ امی میں کبھی شروع نہیں کرتی جھگڑا، آپ جانتی ہیں۔ ہاں ہاں ہم جانتے ہیں، ہماری بیٹی بڑی سمجھدار اور بہادر ہے، بس اسی سمجھداری اور بہادری سے کام لینا، 1 مہینہ پتہ بھی نہیں لگے گا۔ اور احمد سکول سے گھر اور گھر سے بلا ضرورت باہر مت نکلنا۔ جی ابو۔ ارے یہ رونا کیوں آ رہا ہے؟ جہانگیر بیٹے کی آنکھوں کو آنسوؤں میں بھرے دیکھ کر بولے۔ ابو یہ ایسے ہی روتا ہے لڑکیوں کی طرح، آپ فکر مت کریں، میں اس کا خیال رکھوں گی، آپ بس میرے لیے دعا کر کے آئیے گا، میرے پیپر اچھے ہوں۔ ہاں بیٹا تبھی ہم جا رہے ہیں، بے فکر رہو، اور آپ بھائی کا اور اپنا خیال رکھ لینا۔ طیبہ کو نہیں پتا کہ اس کے امی ابو کو اس پہ اتنا بھروسہ ہے کہ وہ ساری عمر کے لیے احمد کا خیال رکھنے کا کام اسے سونپ جائیں گے۔ باقی مسافروں کی طرح طیبہ نے بھی کھڑکی سے باہر جھانکا۔ کنڈکٹر بس کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا، پھر عورتوں اور آدمیوں کی آوازیں سنائی دیں۔ کنڈکٹر زور زور سے بول رہا تھا، پھر اس نے ڈرائیور اور ہیلپر سے اپنی زبان میں کچھ کہا، اور 10 منٹ بعد بس میں 3 عورتیں برقعے میں اور 1 آدمی اندر داخل ہوئے، اور بس پھر روانہ ہو گئی۔ سارے مسافر کچھ دیر تک بڑبڑاتے رہے، پھر سناٹا چھا گیا۔ نئے آنے والے مسافروں نے سامان سیٹ کیا اور وہ بھی بیٹھ گئے۔ احمد اور طیبہ خاموشی سے سب دیکھتے رہے۔ احمد بھوک تو نہیں لگی؟ احمد نے سر ہلا کر منع کیا اور طیبہ کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ طیبہ کو اس پر بے اختیار پیار آیا اور اس کا سر سہلانے لگی۔ بیتے دنوں میں اس کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا۔ امی ابو حج میں ہونے والی بھگدڑ میں جاں بحق ہو گئے، اس کے سر پہ تو آسمان ہی گر پڑا، اور احمد پہ اس بات کا اتنا اثر ہوا کہ وہ بیمار پڑ گیا۔ طیبہ اپنا غم بھلا کے بھائی کی تیمارداری میں لگ گئی۔ جب احمد کی طبیعت سنبھلی تو گھر کیسے چلے گا یہ فکر اسے کھانے لگی، کیونکہ دادی اور چچا سے اسے کوئی امید نہیں تھی۔ اس نے اپنی پریشانی کا ذکر ممتاز انکل سے کیا تو وہ بولے، بیٹا آپ پریشان نہ ہو، اللہ جانے بھابھی اور جہانگیر کو شاید پتہ چل گیا تھا اس ناکہانی کا۔ جاتے وقت جہانگیر مجھے سب سونپ گیا ہے، آپ اپنی پڑھائی پر توجہ دیں، بھائی کا خیال رکھیں۔ جہانگیر کے دفتر کے لوگوں سے میری بات ہوئی تھی، وہ آپ کو یا احمد کو نوکری دینے کا کہہ رہے تھے، آپ پڑھائی پر توجہ دیں بس۔ وہ سر جھکا کر رونے لگی۔ نہیں بچے ہمت کریں، پتہ ہے جہانگیر ہمیشہ مجھ سے کہتا تھا، ممتاز میرے 2 بیٹے ہیں، اور طیبہ نے بیٹا بن کے دکھایا۔ وہ احمد کا خیال بھی رکھ رہی تھی، پڑھائی بھی شروع کر دی تھی۔ کبھی کبھی وہ خود کی ہمت پر بھی حیران ہوتی اور کبھی دل کرتا کہ پھوٹ پھوٹ کر روئے، مگر پھر وہ دن گزار رہی تھی۔ دادی چاچی نے پہلے کے مقابلے تنگ کرنا تھوڑا کم کر دیا تھا، مگر فیصل مجیب احمد کو تنگ کرتے رہتے تھے۔ اس کے منہ کوئی نہیں لگتا کیونکہ وہ جان کھا جاتی تھی، مگر احمد اکثر آسان شکار ثابت ہوتا۔ اس دن بھی جب وہ چچا جان کو گھر کا ثبوت کی بات کہہ کر آئی تو اس کے بعد خلاف معمول گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ پھر ایک دن طیبہ کالج سے لوٹی تو چاچی نے سیڑھیاں چڑھتی طیبہ کو آواز دے کر روکا، طیبہ تمہاری دادی اور چچا راہ دیکھ رہے ہیں، آ کے ان کی بات سن لو۔ چاچی احمد بھوکا بیٹھا ہوگا، اسے روٹی پکا دوں، آتی ہوں، وہ بولی۔ احمد کو دے دیا کھانا میں نے، تم بات سن لو آ کر۔ طیبہ پر حیرت کا پہاڑ گرا کہ چاچی کو اتنی توفیق کب سے ہو گئی۔ وہ سر جھٹک کے چاچی کے پیچھے ہو لی۔ دادی کے کمرے میں چچا اور فیصل بھی موجود تھے۔ سعدیہ کمرے کے باہر کھڑی معنی خیز انداز میں اسے گھورنے لگی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ جی بلایا آپ نے؟ اس نے سلام کرنا چھوڑ دیا تھا کیونکہ کبھی اس کو سلام کا جواب نہیں ملتا تھا۔ ہاں بات کرنی تھی تم سے، دادی نے بولا۔ جی کیجیے، میں سن رہی ہوں۔ کل سے یہ پڑھائی چھوڑو اور گھر میں بیٹھو۔ دادی کا انداز حکمیہ تھا۔ کیوں؟ وہ بس اتنا بولی۔ کیونکہ نکاح ہے تمہارا فیصل سے جمعے کو۔ اور یہ آپ سے کس نے کہا؟ طیبہ نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں کہہ رہی ہوں اور کسی کی ضرورت نہیں، یہ میرا فیصلہ ہے۔ میرے لیے فیصلے لینے والے 7 مہینے ہوئے اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور کسی کے فیصلے میں نہیں مانتی۔ وہ اتنا کہہ کر پلٹنے لگی۔ طیبہ تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ اماں کا فیصلہ ہے، میرا فیصلہ ہے، بڑے ہیں تمہارے والی وارث ہیں، جہانگیر کے، اور ان حالات میں یہی ٹھیک رہے گا۔ عالمگیر نے ہر ممکن اپنا لہجہ نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ حالات کو کیا ہوا چچا، وہ ٹھیک رہیں گے اگر آپ لوگ ٹھیک رہنے دیں۔ جہاں تک بات نکاح کی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس نے غصے سے خاموش کھڑے فیصل کو گھورا تو وہ بھنا گیا۔ ابو میں نے کہا تھا جمعہ دور ہے، آج ہی بلا لیں قاضی کو، یہ ایسے نہیں مانے گی۔ اوہ تو اب زور زبردستی کریں گے، ماریں گے مجھے؟ ہاتھ تو لگائے، کوئی چیخ چیخ کر سارا محلہ نہ جمع کر لیا، میرا نام طیبہ نہیں۔
चीखेगी चीख फैसल ने आगे बढ़कर उसके बाल पकड़ लिए। तैयबा इस हमले के लिए तैयार नहीं थी, वो सटपटा गई। दादी, उसने दादी की तरफ देखा जो खामोश तमाशाई बनी हुई थी। सादिया के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट थी। अबू आप शाम को बुलाएं काजी को, मैं भी देखता हूँ कैसे हाँ नहीं करती है। गुस्से से फैसल के मुंह से झाग निकलने लगा। कोई भी तैयबा को छुड़ाने के लिए आगे नहीं बढ़ा। आप ही, अहमद की आवाज़ पर सबका ध्यान पल भर को भटका। इतने में तैयबा ने हाथ में पकड़ा बैग जोर से फैसल के मुंह पर दे मारा। एक दर्दनाक चीख उसके हलक से बरामद हुई। तैयबा तेजी से वहां से भागी। अहमद चलो, वह अहमद का हाथ पकड़कर सीधा घर से बाहर आ गई, क्योंकि इस वक्त घर से ज्यादा महफूज उसे खुला आसमान लगा। बेइज्जती के एहसास से उसके आंसू छलक गए। अहमद का चेहरा सफ़ेद पड़ा था। कुछ देर पहले वाले मंजर ने उसे दहला दिया था। तैयबा ने छलक जाने वाले आंसू पोंछे और रक्षा रोका और मुमताज़ अंकल के घर का पता बताने लगी। उसने अहमद का सारा रास्ता सख्ती से हाथ पकड़े रखा। मुमताज़ अंकल सब बताते हुए वो रो पड़ी। अंकल, खून के रिश्ते ऐसे होते क्या? अबू दादी की सगी औलाद नहीं थी ना? मुमताज़ साहब जवाब में खामोश रहे। मेरी अपनी दादी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? उन्होंने फैसल भाई को रोका नहीं। वो फिर रो दी। अहमद सहमा हुआ बैठा था। सब्र करो बेटा, खून सफ़ेद हो गया है बस, और कोई बात नहीं। मुमताज़ साहब की बेगम ने उसे गले लगाया। क्या करना है बेटा अब? करना क्या है जी, पुलिस स्टेशन जाके पर्चा कटवाएं, उनकी बेगम ने कहा। तैयबा बेटा आप बताएं। तैयबा ने आंसू दुपट्टे के पल्लू से साफ किए। आंटी ठीक कह रही हैं, पुलिस स्टेशन चलें। बेटा आप कहें तो मैं आपकी दादी और चचा से बात करूं? नहीं अंकल, अब्बू ने कभी मुझसे तेज़ लहजे में बात नहीं की और फैसल ने, उसकी आवाज़ रुंध गई। ठीक कह रही बच्ची, ये वहाँ महफूज नहीं है। उनकी आज की हरकत से साफ जाहिर है कि उन्हें कोई डर खौफ नहीं। पुलिस बीच में पड़ेगी तो आसपास के लोगों को भी पता चलेगा और बाज रहेंगे वो लोग। पुलिस आलमगीर और फैसल को थाने में ले गई। चाची चिल्ला चिल्ला के तैयबा को कोसने देने लगी और उसके किरदार पर कीचड़ उछालने लगी। मुमताज़ साहब ने पुलिस स्टेशन में घर के कागजात की कापी जमा करवाई जिस पे जहांगीर और उनकी माँ का नाम था। उस हिसाब से तैयबा और अहमद का उस घर पे उतना ही हक था जितना दादी का, और घर के चक्कर में तैयबा को निकाह करने के लिए जबरन मजबूर करने का पर्चा कटवाया गया। हालात को देखते हुए मुमताज़ साहब ने अहमद और तैयबा को अपने साथ चलने को कहा। वो दोनों अपना ज़रूरी सामान बांधे उस घर को छोड़ आए और पुलिस ने उनका पोर्शन वक्ती तौर पर सील कर दिया ताकि नाजायज़ कब्जा ना किया जा सके। उस वाक़े को 2 महीने होने को थे जब एक दिन तैयबा ने मुमताज़ साहब से अपने घर जाने की बात की। बेटा जी, मुझे नहीं लगता कि इतना सब हो जाने के बाद आपको वहाँ जाना चाहिए। मगर अंकल, हम आप पे ऐसे बोझ बन के कब तक रहेंगे? क्यों बेटा, किसी ने कुछ कहा आपको? नहीं नहीं अंकल, बिल्कुल नहीं, मगर मैं वापस जाना चाहती हूँ। मैं क्यों डरूँ? मुमताज़ साहब मुस्कुरा दिए। बेटा मुझे मालूम है आप बहुत बहादुर हैं, मगर मैं नहीं चाहता कि आपकी चाची आपके मुतालिक उल्टी सीधी बातें मशहूर करें, और वो ये ज़रूर हरकत करेंगी। मैंने भाभी के रिश्तेदारों का पता लगाने की कोशिश की है, इंशाल्लाह कोई नतीजा निकलेगा। और जब ज़रगुल के कज़न से मुमताज़ साहब का राब्ता हुआ तो वो बहुत दुखी हुए। ज़रगुल और जहांगीर की नागहानी मौत का सुनकर और ये जानकर कि ज़रगुल और जहांगीर के बच्चे किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं। मुमताज़ भाई, जहांगीर बहुत अच्छा आदमी था। मेरे बुरे वक्त में उसने मेरी मदद की। आप बच्चों को मेरे पास भेजो, मैं ख्याल रखेगा उनका। इधर उनकी माँ के सब रिश्तेदार हैं, बच्चे अपनों में ही आएंगे इंशाल्लाह। लेकिन अंकल, हम तो उन लोगों को ठीक से जानते भी नहीं, बस अम्मी अब्बू से उनका नाम सुना है या उनको बातें करते सुना है उनकी बस। और फिर अंकल, अहमद का स्कूल है, मेरा कॉलेज का आखिरी साल है, हम कैसे जा सकते हैं अनजान जगह? अंकल, आप हमें अपना ऊपर वाला पोर्शन किराए पर दे दें। उसने अपने तौर पे बड़ी अक्लमंदी की बात की थी। मुमताज़ साहब मुस्कुरा दिए। अनजान नहीं है बेटा, बहुत अच्छे लोग हैं। मैं खुद तुम्हें छोड़ कर आऊँगा पूरी तसल्ली करके, और 1 महीने बाद तो गर्मियों की छुट्टियाँ शुरू हो जाएंगी, तो इतना वक्त गुजार के आ जाओ। दिल ना लगे तो ऊपर वाला पोर्शन तुम्हारा। और जिस दिन जाना था उसके 1 दिन पहले वो फैसला कर चुकी थी कि वो नहीं जाएगी, अपने घर में जाके रहेगी। मगर उसी दिन मुमताज़ साहब के स्कूटर को किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी। एक्सीडेंट ने नुकसान कम किया, मगर गाड़ी की पैसेंजर सीट पे बैठे फैसल को वो पहचान गए। मुमताज़ साहब उसका जिक्र तैयबा के सामने नहीं करना चाहते थे, इसलिए मरहम पट्टी के बाद जब वो घर आए तो उन्होंने सबको एक्सीडेंट का ही बताया। शाम तक खैर खैरियत दरियाफ्त करने वाले आते जाते रहे। तैयबा को मौका ही नहीं मिला और अब पैकिंग करने में उसका बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था। अहमद अलग चुपचाप लेटा था। तैयबा का दिल घबराने लगा तो वो कमरे से निकली और सीधा मुमताज़ साहब के कमरे का रुख किया, पर फैसल का नाम सुनकर वो दहलीज पर ही रुक गई। ये फैसल तो बदमाश बन गया। मुमताज़ आज ये किया है, कल कोई बड़ा नुकसान भी कर सकता है। मुमताज़ साहब के साले की आवाज़ तैयबा पहचान गई। कुछ नहीं कर सकता, बच्चे खैर से पहुंच जाएंगे। आलमगीर और उसके बेटे के साथ क्या करना है मुझे पता है।
فیصل، یہ سب اس فیصل نے کیا انکل کے ساتھ؟ یا اللہ کیسے لوگ ہیں! اگر واقعی اس نے ممتاز انکل کو یا اس فیملی میں سے کسی اور کو مزید نقصان پہنچایا تو؟ نہیں نہیں، ہماری وجہ سے انکل کو یا یہاں کسی اور کو نقصان کیوں ہو؟ ہرگز نہیں۔ وہ دروازہ ہلکا سا کھٹکھٹا کے اندر داخل ہوئی۔ ارے طیبہ بیٹی سوئی نہیں؟ انکل اسے دیکھ کر بولے۔ انکل آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی آگے بڑھی۔ آؤ بیٹا۔ وہ بیڈ کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ بولو کیا کہنا چاہتی ہو؟ انکل مجھے پتہ ہے آپ کے ساتھ یہ فیصل بھائی نے کیا ہے۔ وہ میں نے آپ کی اور انکل کی بات سن لی۔ یہ کہہ کر اس نے سر جھکا لیا۔ ممتاز صاحب نے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا جس پر وقت نے عمر سے بڑی ذمہ داریاں ڈال دی تھیں۔ انکل میں اب تو بالکل یہ شہر چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ میری اور احمد کی وجہ سے آپ کو کوئی نقصان ہو یہ تو ابو بھی کبھی نہیں چاہتے۔ انکل میں اپنے گھر جا کے رہوں گی۔ وہ لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بگاڑ تو وہ کسی کا بھی کچھ نہیں سکتے بیٹا۔ وہ بزدل لوگ ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور جہاں تک بات ہے جہانگیر کی، تو بیٹا وہ جانتا تھا کہ اس کے بعد آپ دونوں کا خیال میں رکھ پاؤں گا، تبھی وہ مجھے ہی آپ کی ذمہ داری دے کر گیا ہے۔ آپ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ نہیں جانا چاہتی تو کوئی بات نہیں، آپ کو اس لیے بھیج رہا تھا کہ آپ دونوں بچے وہاں جا کر اپنوں سے ملو گے تو اچھا لگے گا، اور مجھے بھی کچھ وقت ملے گا اس مسئلے سے نمٹنے کا۔ اور آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتا۔ پر انکل، وہ منمنائی۔ بیٹا میں سمجھ گیا آپ نہیں جانا چاہتی ہو۔ کوئی بات نہیں۔ نہیں انکل، وہ تھوڑے وقفے کے بعد بولی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم جائیں گے۔ بیٹا جی کوئی زبردستی نہیں انکل، آپ ابو جیسے ہی قابل احترام ہیں ہمارے لیے۔ شدید ضبط سے اس کا چہرہ لال ہو گیا۔ یہاں آؤ بچے، ممتاز صاحب نے اسے پاس بلایا، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے سمجھاتے رہے کہ شدرا تک وہ اس کے ساتھ نہیں جا پائیں گے، مگر سفر سیدھا سا ہے، اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہ سر جھکائے اور ساری باتیں سنتی رہی۔ اس نے وقت و حالات کے آگے سر جھکا دیا، اس بات سے انجان کہ ابھی وقت کے دامن میں اس کے لیے اور بھی کڑے امتحان باقی ہیں۔ چلو چلو چلو، جس نے کھانا پینا ہے کھا پی لے، بس یہاں 20 منٹ رکے گی۔ طیبہ کی آنکھ کنڈکٹر کی کڑک آواز پر کھلی۔ احمد احمد، اس نے احمد کو ہلایا۔ احمد آنکھیں رگڑتا سیدھا ہوا۔ چلو ہاتھ منہ دھو کر آئیں۔ بس نہ چل جائے آپی۔ نہیں چلے گی، ابھی بتایا ہے اس نے۔ کنڈکٹر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے بھائی کو تسلی دی۔ کھانا کھا کے وہ بوتل میں بچے پانی سے ہاتھ دھونے لگے۔ آپی پانی کی بوتل لے لیں، اب پتہ نہیں کب رکے یہ بس۔ جاؤ 2 بوتلیں لے آؤ۔ آپی بس نہ چلی جائے۔ اف احمد، تمہیں لیے بنا نہیں جائے گی، میں نہیں جانے دوں گی، جاؤ اب۔ اور کچھ لینا ہو وہ بھی لے آنا، اس نے پیچھے سے آواز لگائی۔ بچہ ڈر رہا ہے، پہلی بار سفر کر رہی ہیں آپ لوگ؟ برقعے والی عورتوں میں ایک عورت ان کے آگے والی سیٹ پر اکیلی بیٹھی تھی۔ طیبہ جواب میں بس مسکرا دی۔ اسے انکل کی سفری احتیاطی تدابیر یاد آ گئیں۔ آپ کدھر جا رہی ہو؟ وہ پھر بولی۔ تو اب کی بار طیبہ نے غور سے اسے دیکھا۔ وہ 27-28 سال کی لڑکی تھی۔ وہ ایک نظر اس پہ ڈالتی پھر سے باہر دکان پہ کھڑے احمد کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہم ہنچار جا رہے ہیں، اس نے ہمت نہیں ہاری۔ طیبہ سے مزید نظر انداز کرنا مشکل ہو گیا۔ ہم شدرت جا رہے ہیں، وہ بس اتنا بولی۔ اچھا، وہ لڑکی مسکرائی۔ شادرت ہنچار کے پاس ہی ہے، اس سے پہلے آتا ہے۔ لڑکی کو طیبہ کے جواب سے حوصلہ ہوا تو وہ مزید بولی۔ اتنے میں احمد سامان لے کر آ گیا۔ طیبہ نے ساری توجہ احمد کی طرف کر کے اپنے آپ کو مصروف دکھانے لگی۔ یہ بھائی ہے آپ کا؟ احمد کے آپ ہی کہنے پہ اس نے اگلا سوال کیا۔ طیبہ نے گہری سانس لی۔ آپ کا نام کیا ہے جی؟ اس کے سوالات سے بچنے کے لیے طیبہ نے سوال کر دیا۔ لڑکی دانت نکالتے ہوئے بولی، بانو۔ اچھا، کون کون ہے آپ کے ساتھ؟ اگلا سوال فوراً ہی کیا۔ وہ بولنا شروع ہوئی تو طیبہ نے سکون کا سانس لیا، کیونکہ اس سے وہ اس کے سوالوں سے بچ گئی۔ کنڈکٹر کی چلا چلا کی آواز پر بانو کو بریک لگا۔ وہ جی کیا نام بتایا تھا آپ نے؟ طیبہ، اس نے مصنوعی مسکراہٹ سجا کر جھٹ بتایا۔ اوے ہاں طیبہ جی، میں ذرا بھائی کو دیکھ لوں۔ جی جی پلیز، وہ بولی۔ بانو بس سے باہر نکل گئی۔ طیبہ نے گردن گھما کر بس کا جائزہ لیا، اسے کچھ اور نئے چہرے دکھے۔ ہم کتنا بے خبر سوئے احمد، دیکھو کافی لوگ چڑھے ہیں۔ ابھی باہر کچھ آدمی اس بس والے سے بحث کر رہے تھے۔ احمد نے بس کے ڈرائیور کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا، کیا بحث؟ پتہ نہیں، مگر شاید راستے کے بارے۔ بس وہی پہنچ جائیں جلدی سے، راستہ جو بھی ہوا۔ کتنی دور رہتی تھی امی بھی؟ بیابانوں میں۔ طیبہ نے رینگتی بس سے دور تک پھیلے میدانی علاقے کو دیکھا، بلکہ ہلکا ہلکا پھیلتا اندھیرا ماحول کو مزید خوفناک بنا رہا تھا۔ تمام مسافر تقریباً سو رہے تھے۔ صبح کے 4 بجے بس میں زور زور سے بولنے کی آواز پر سب کی آنکھ کھلی۔ طیبہ کی بھی پہلی بار میں کچھ سمجھ نہیں آیا، آوازیں چیخوں میں بدلنے لگیں۔ طیبہ کا دل زور زور سے دھڑ دھڑ کرنے لگا۔ احمد کی کانپتی آپی آپی کی صدا طیبہ کے ہوش اڑا رہی تھی۔
اور آنکھوں کے سامنے زخمی ڈرائیور اپنے سر سے نکلنے والے خون پر ہاتھ رکھ کے سامنے کھڑے آدمی سے اپنی زبان میں زور زور سے بول رہا تھا۔ بس کے کچھ مسافر جو اس زبان سے واقف تھے وہ بھی بیچ بیچ میں بول رہے تھے۔ سمجھ میں آ رہا تھا تو صرف ایک نام، سردار بہرزاد۔ طیبہ کی طرح کافی مسافر دم سادے بس میں چل رہا تماشا دیکھ رہے تھے۔ آپی یہ کیا ہو رہا ہے؟ احمد کی خوف میں ڈوبی سرگوشی کانوں سے ٹکرائی۔ پتہ نہیں احمد، بس دعا کرو سب ٹھیک ہو جائے۔ طیبہ نے احمد کے گرد اپنی گرفت سخت کر دی۔ صبح کا وقت ہونے کو تھا، اندھیرے کی سیاہی کو آسمان کے کونوں سے چھلکتا اجلا ماند کرنے لگا۔ اتنے میں ڈرائیور کو زخمی کرنے والا سارے مسافروں کی طرف متوجہ ہو کر زور زور سے کچھ بولنے لگا۔ اس کی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ بانو کا بھائی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اسی زبان میں اس شخص کو کچھ کہا۔ بانو کے بھائی کی بات سن کر وہ شخص خونخوار انداز میں اس کی طرف بڑھا اور اسے گریبان سے دبوچ لیا۔ بانو اور دوسری دونوں خواتین چلانے لگیں۔ تینوں خواتین میں سے عمر رسیدہ عورت اس آدمی کے آگے ہاتھ جوڑ جوڑ کر کچھ کہنے لگی تو اس نے گریبان کو اس زور سے جھٹکا کہ بانو کا بھائی طیبہ کی سیٹ تک لڑکھڑاتے ہوئے آیا۔ ہاتھ اٹھا کے شاید اب وہ آدمی بانو کے بھائی کو کوئی دھمکی دے رہا تھا، اور اس دھمکی میں پھر وہی نام تھا، سردار بہزاد۔ اتنے میں باہر سے دو اور آدمی اندر آئے۔ ان کا حلیہ بھی پہلے والے سے مختلف نہیں تھا۔ لمبے چوڑے بال بکھرے ہوئے گردن تک، گرمی کے باوجود بھی شلوار قمیض پہ واسکٹ پہنے، کندھوں پر کپڑا پڑا ہوا، ایک کندھے پر بندوق بھی تھی۔ آنے والوں میں سے ایک پیچھے کی طرف تیزی سے آیا تو طیبہ خوف سے احمد کے اوپر پوری جھک گئی۔ وہ شخص پیچھے جا کر آخری سیٹ سے ایک آدمی کو کھینچ کر باہر نکالتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو کچھ کہنے لگا۔ باقی دونوں بھی اس چھپے ہوئے آدمی کا مذاق اڑانے لگے اور پھر اسے گھسیٹ کر آگے لایا گیا۔ ڈرائیور، کنڈکٹر اور ہیلپر کے علاوہ 5 آدمی اور تھے جن کو ان لوگوں نے بس کے آگے کے حصے میں نیچے بٹھایا ہوا تھا۔ بس میں بانو کے علاوہ 5 عورتیں اور تھیں۔ کل ملا کر بس میں 9 عورتیں تھیں اور 2 4 5 سال کے بچے اور ایک احمد جتنی بچی تھی جو اپنے اماں ابا کے ساتھ بالکل احمد کی ہی طرح سہمے سمٹے بیٹھے تھے۔ باقی 2 عورتیں بھی اپنوں کے ساتھ بیٹھی تھیں اور 2 عورتیں شاید ان آدمیوں کے ساتھ تھیں۔ وہ بھی آگے ہی بیٹھی کبھی زور زور سے بولنے لگتی، کبھی رونے لگتی، اور جب ڈاکو نما آدمی دہاڑتے تو وہ چپ ہو جاتی۔ ان کے ساتھ والے آدمی بھی ان کو چپ رہنے کا کہہ رہے تھے۔ بس ایک بار پھر سٹارٹ ہوئی۔ اس بار بس کے علاوہ 1-2 گاڑیوں کے سٹارٹ ہونے کی آواز اور آئی۔ طیبہ نے گردن اٹھا کر باہر جھانکا تو 2 جیپ نما گاڑیاں اور ان پر سوار اندر موجود 3 افراد جیسے 10-15 لوگ تھے۔ آپی کیا ہو رہا ہے؟ کہاں لے جا رہے ہیں یہ لوگ بس کو؟ احمد، لگتا ہے یہ کمال بنا لیا ان ڈاکوؤں نے۔ طیبہ یہ کہنا تو نہیں چاہتی تھی مگر جو سب پچھلے آدھ پون گھنٹے میں ہوا اس سے یہی لگ رہا تھا کہ بس کو ہائی جیک کیا گیا تھا۔ آپی مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہ لوگ مار دیں گے سب کو۔ نہیں، طیبہ کے بجائے بانو جو احمد کی آواز سن چکی تھی دھیرے سے بولی۔ خیر کا کلمہ بولو بچے، ہم کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، طیبہ نے بھی دھیرے سے کہا۔ یہ کیا چاہتے ہیں بانو؟ طیبہ نے پوچھا۔ یہ جو آگے لوگ بیٹھے ہیں ان کی ان لوگوں سے دشمنی ہے، ان کے چکر میں ہی سب کو روکا ہے۔ بانو نے ہر ممکن اپنی آواز کو دھیما رکھا ہوا تھا۔ یہ اپنے علاقے میں لے جا رہے ہیں بس، تو سب کو کیوں لے جا رہے ہیں آپس کی لڑائی میں؟ یہی میرے بھائی نے بولا تو بولتا ہے سردار کا حکم ہے، اور یہاں سرداروں کا حکم پتھر پر لکیر ہوتا ہے۔ اللہ رحم ڈالے ان کے دلوں میں، بہت خطرناک لوگ ہیں ہمارے علاقے میں، کہتے ہیں ان کی نہ دوستی اچھی نہ دشمنی، بس اللہ پاک سے دعا کرو خیریت سے جانے دیں۔ طیبہ بانو کی باتیں سن کر مزید ڈر گئی۔ احمد کو ساتھ لگائے وہ بس دعائیں ہی پڑھ پڑھ کر دم کرنے لگی۔ آپی، احمد نے آہستہ سے طیبہ کو پکارا۔ یہ احمد نے فون طیبہ کی طرف بڑھایا۔ ارے میں تو بھول ہی گئی، ہمارے پاس فون بھی تو ہے۔ طیبہ کی آواز دھیمی مگر پرجوش تھی۔ اسے امید کی کرن نظر آئی۔ میں انکل کو میسج کر احمد، سگنلز نہیں ہے۔ آپی میسج سینڈ تو کر دیں، کیا پتہ کہیں سگنلز مل جائیں۔ اتنے میں بس جھٹکے سے رکی۔ طیبہ نے جلدی جلدی 3-4 میسیجز لکھ کے ممتاز قریشی کو سینڈ کیے۔ بس جیسے ہی رکی اس میں 2-3 آدمی چڑھے اور آگے بیٹھے ہوئے لوگوں کو گھسیٹ کر اتارنے لگے۔ بس میں عجیب سا شور مچنے لگا۔ آگے والی عورتیں جو ان مردوں کے ساتھ تھیں چیخنے چلانے لگیں۔ ان کی چیخ و پکار سے بس میں سراسیمگی پھیل گئی۔ بچے الگ رونے لگے۔ جب سب کو اتار لیا گیا تو وہ 2 عورتیں بھی ان کے پیچھے لپکیں، مگر اسی آدمی نے جس نے بانو کے بھائی کا گریبان پکڑا تھا ان کو پستول دکھا کر واپس بیٹھنے پر مجبور کر دیا، اور ایک بار پھر چلا چلا کے سارے مسافروں سے کچھ کہنے لگا۔ طیبہ کو ایک لفظ سمجھ نہیں آیا سوائے سردار کے۔ پھر وہ شخص بھی نیچے اتر کے بس کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا کہہ کے گیا بانو؟ طیبہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ بول کے گیا ہے کہ جب تک کہا نہ جائے کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا۔ ان کا سردار آ رہا ہے، وہ فیصلہ کرے گا ہمارا۔ طیبہ نے بس سے باہر جھانکا، وہاں اسے کوئی نظر نہیں آیا۔
بس میں اتنے لوگوں کی موجودگی کے باوجود عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کبھی کبھی آگے بیٹھی عورتوں کی سسکیاں بلند ہوتی اور وہ زور زور سے بولنے لگتی، پھر دروازے پہ کھڑا آدمی دہاڑتا تو چپ ہو جاتی۔ اسی طرح 1 گھنٹے سے زیادہ گزر گیا، پھر اچانک سے گولی چلنے کی آواز سنائی دی تو بس میں سارے مسافر گھبرا گئے۔ جہاں آگے بیٹھی عورتوں کی دل دوست چیخیں سنائی دیں، وہیں باقی خواتین بھی بے چین ہونا شروع ہو گئی تھی۔ طیبہ کو لگ رہا تھا اس کا دل ہتھیلیوں پہ دھڑک رہا ہو، جیسے یہ صورتحال اس کے لیے نئی اور خطرناک تھی۔ کچھ بھی ہو جائے احمد کو میں کچھ نہیں ہونے دوں گی، وہ بار بار خود کو باور کروانے لگی اور احمد جو اس وقت خوفزدہ سا بیٹھا تھا اسے بھی تسلی دینے لگی۔ احمد، احمد ادھر دیکھو، میں ہوں، میرے بھائی، آپ ہی ہے، تم پریشان مت ہو، کچھ نہیں ہوگا ہمیں انشاءاللہ، دعا پڑھو، ڈرو نہیں، میں ہوں، لو پانی پیو، شاباش۔ ادھر بس کا شور شرابہ بڑھتا دیکھ باہر والا آدمی ایک بار پھر اندر آیا اور آگے والی عورت پر پستول تان دی، جسے دیکھ کر باقی مسافر چپ ہو گئے، مگر آگے والی عورتیں ابھی بھی سسک رہی تھیں۔ فقیرے، فقیرے، اتنے میں باہر سے کسی نے اندر والے کو آواز لگائی۔ اندر والا آدمی باہر نکل گیا، پھر وہ واپس نہیں آیا۔ کوئی اور 2 آدمی اندر داخل ہوئے اور کچھ کہنے لگے۔ ان کی بات سن کے سب گھبرا گئے۔ جن جن مردوں کے ساتھ خواتین تھیں وہ اپنے اپنے مردوں کو پکڑ کے بیٹھ گئیں۔ بانو اور اس کے ساتھ والی خواتین دونوں آدمیوں سے زور زور سے کچھ بول رہی تھیں۔ اتنے میں وہ پستول والا آدمی جس کا نام فقیرہ تھا وہ ایک بار پھر اندر داخل ہوا اور اس بار اس نے ایک ایک کر کے باقی آدمیوں کو گریبان سے پکڑ کر نیچے اتارنا شروع کیا۔ اس کی دیکھا دیکھی باقی 2 بھی یہی کرنے لگے۔ عورتیں چیخنے لگیں تو فقیرے نے پستول ایک مسافر کے سر پر رکھی اور کچھ کہنے لگا، جسے سن کے سب چاروں ناچار خاموشی سے بیٹھ گئیں اور وہیں باقی مرد مسافر ایک ایک کر کے خود نیچے اترنے لگے۔ طیبہ احمد کو ساتھ لگائے بیٹھی تھی، جب کھڑکی پہ کسی نے زور سے ہاتھ مارا وہ اور احمد پوری جان سے لرز گئے۔ کھڑکی میں فقیرہ کھڑا تھا اور وہ احمد کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہنے لگا۔ طیبہ کا دل زور زور سے دھڑ دھڑ کرنے لگا۔ اس نے کھڑکی کی طرف سے منہ موڑ کے اپنے طور سے اس کی بات کو نظر انداز کیا۔ طیبہ کی اس حرکت پہ فقیرہ ایک بار پھر طیش میں آ گیا۔ وہ تیزی سے اندر کی جانب بڑھا۔ طیبہ سمجھ گئی کہ اب اس پار یا اس پار۔ وہ احمد کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ یہ بچہ ہے، یہ کیوں جائے؟ فقیرے کو اپنی طرف آتا دیکھ وہ جلدی سے بولی۔ فقیرے کے تیور دیکھ کے وہ تقریباً چیخی تھی۔ بانو اسے بولو کہ یہ بچہ ہی اسے چھوڑ دے۔ وہ بالکل فقیرے کے سامنے تھی۔ یہ آدمی نہیں ہے، نظر نہیں آ رہا، بچہ ہے۔ ڈر تھا، خوف تھا، اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں مگر وہ ڈٹ گئی۔ ایک بار پھر فقیرے نے پستول نکالی۔ یہ نہیں جائے گا یہاں سے۔ طیبہ کو پتا تھا کہ وہ اس کی زبان نہیں سمجھ رہا مگر وہ بولے جا رہی تھی۔ عجیب سی کیفیت تھی اس کی، کیونکہ سوال اس کے اکلوتے بھائی کا تھا جو اس کی کل کائنات۔ پستول طیبہ کے سر پہ تنی تھی مگر وہ اپنی جگہ سے ہلی نہیں۔ مارو، چلاؤ، کیونکہ ایسے تو میں ہٹنے والی ہوں نہیں۔ وہ فقیرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی۔ فقیرے نے غور سے سامنے کھڑی لڑکی کو گھور کے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں جمی بے خوفی نے فقیرے کو ایک لمحے کے لیے پیر پیچھے ہٹانے پر مجبور کیا، مگر دوسرے ہی لمحے اس نے طیبہ کے پیچھے چھپے احمد کو جھپٹ لیا۔ احمد حواس باختہ ہوا آپی آپی چلانے لگا۔ ادھر طیبہ کو بھی چند لمحے لگے صورتحال سمجھنے میں۔ احمد کا بازو فقیرے کی کڑک گرفت میں دیکھ کر پاگل ہی تو ہو گئی تھی وہ۔ بنا نتائج کی پرواہ کیے وہ فقیرے پر ٹوٹ پڑی، اس کے ہاتھ نوچنے لگی جس سے وہ احمد کو باہر کھینچ کر لے جا رہا تھا۔ اس ساری کھینچا تانی میں طیبہ کی چادر ڈھلکنے لگی تو بانو کی ماں نے آگے بڑھ کر طیبہ کو پکڑا اور ادھر فقیرہ کسی گدھ کی طرح احمد کو لے کر باہر نکل گیا۔ بچے چادر سنبھالو، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ بچوں کو۔ چھوڑے مجھے، میں کچھ نہیں ہونے دوں گی، جانے دے مجھے۔ وہ ہاتھ چھڑا کر آگے بڑھی۔ طیبہ، بانو نے اسے آواز دی، روکو، باہر سارے مرد ہی مرد ہیں، تمہارا جانا مناسب نہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر طیبہ کو تھاما۔ تو کیا کروں میں؟ یہاں بیٹھ کر انتظار کروں تاکہ وہ احمد کے ساتھ؟ وہ آگے سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ ہرگز نہیں۔ وہ ایک بار پھر کھڑی ہوئی۔ بیٹا، وہ خطرناک لوگ ہیں، آپ ادھر بیٹھو، بچہ آ جائے گا انشاءاللہ، بانو کی ماں طیبہ کو چادر اڑاتے ہوئے بولی۔ ادھر فقیرہ احمد کو لے کے وہاں پہنچا جہاں باقی مرد ایک قطار میں کھڑے تھے۔ احمد بری طرح ڈرا ہوا تھا۔ فقیرہ اپنا ہاتھ جھڑکنے لگا جہاں طیبہ کے ناخنوں نے اچھا خاصا زخم دیا تھا۔ پیچھے سے آتے باغی نے فقیرے سے اشارے سے زخم کے بارے میں دریافت کیا تو وہ احمد کی طرف اشارہ کر کے کچھ بولا۔ جواب میں باغی کا کہکہا جاندار تھا۔ باغی ہنستا ہوا آگے بڑھ گیا جہاں ان کا سردار بہزاد اپنی عدالت لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے مجرم اس وقت پتھریلی زمین پر اس کے سامنے موجود تھے۔ داد دینی پڑے گی میر محسن کی ہمت کو، وہ گن کو اپنی جیب کی بونٹ پر رکھتا ہوا بولا۔ 4 سال لگے اسے اپنے بگوڑے داماد اور اس کی اولادوں کو واپس بلانے میں۔ وہ چلتا ہوا ان میں سے ایک آدمی کے پاس جا کر رک گیا۔ مگر میر محسن کی عقل کا کیا کریں جس میں یہ بات نہیں سماتی کہ چاہے سردار خیام موسیٰ کا دشمن دوسرا جنم لے کے کیوں نہ آئے، بہزاد موسیٰ اسے نکال لے گا۔ اس نے گھٹنے پر ٹکے ایک آدمی کو گرے بان سے پکڑ کر اس زور کا جھٹکا دیا کہ وہ زور سے زمین پر جا لگا۔
اس نے ایک زوردار لات اس شخص کو ماری کہ کراہ اٹھا۔ اب وہ دوسرے آدمی کی طرف بڑھا، اسے گردن سے پکڑ کر اٹھایا اور بالوں سے پکڑ کے اس کا سر جیپ کے بونٹ پر دے مارا، پھر پستول اس کے سر پہ لگا دی تو سامنے سے آتے باغی نے منظر دیکھ کر تیزی سے باقی فاصلہ طے کیا، کیونکہ سردار خیام کا حکم تھا کہ ان لوگوں کو زندہ لایا جائے، جس کے لیے انہوں نے باغی کو خاص ہدایت دی کہ بہزاد کے غصے کو سنبھالنا، کہیں وہ غصے میں مار نہ ڈالے۔ سردار حکم ہے زندہ لے جانا ہے، وہ جلدی سے آگے بڑھ کر بولا۔ یہ اس قابل نہیں، انہیں یہی مار کے نہ ڈال دوں چیل کوؤں کے لیے، سردار خیام ناراض ہوں گے، باغی نے آہستہ سے بولا۔ اس نے غصے سے ہاتھ میں جکڑے بندے کو زور کا جھٹکا دیا، وہ شخص بھی لہراتا ہوا زمین بوس ہو گیا۔ بہزاد نے پستول سے 4-5 گولیاں سامنے بیٹھے لوگوں کے آس پاس زمین میں داغ دیں، جس سے جہاں سامنے بیٹھے سارے آدمی دہل گئے وہیں باغی اپنے کان سے ہلانے لگا۔ یہاں بس میں طیبہ بہت مشکل سے خود پہ جبر کیے بیٹھی تھی۔ گولیاں چلنے کی آواز سن کے ہاتھ چھڑا کے بس سے باہر بھاگی۔ آوازیں سن کے باقی عورتیں بھی چلانے لگی، طیبہ کو دیکھ کے آگے بیٹھی عورتیں بھی باہر لپکیں۔ باہر آ کے اس نے احمد کی تلاش میں نظریں دوڑانا شروع کی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ تھوڑا آگے بڑھی تو احمد کو سامنے قطار میں کھڑا دیکھ جان میں جان آئی۔ اتنے میں فقیرے کی نظر اس پر پڑی، وہ تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ سامنے سے آتے فقیرہ کو دیکھ چادر سر پہ جماتی وہ ڈٹ کے کھڑی ہو گئی۔ وہ اسے اندر جانے کا کہنے لگا۔ نہیں جاؤں گی، میرے بھائی کو بھی بھیجو، یہ جانتے ہوئے کہ پتہ نہیں سامنے والے کو اس کی بولی سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں، وہ پھر بولی، میرے بھائی کو بھیجو ورنہ میں کھڑی رہوں گی جب تک وہ نہیں آتا۔ اتنے میں مزید 2 عورتوں کو باہر آتا دیکھ فقیرہ غصے میں آ گیا۔ وہ تیزی سے پلٹا اور احمد کے گال پر زور سے ایک تھپڑ مارا۔ احمد جو پہلے ہی ڈرا سہما تھا ایک ہی تھپڑ میں زمین بوس ہو گیا۔ طیبہ یہ منظر دیکھ کے تڑپ گئی۔ احمد، وہ چلا کے بھاگی تو فقیرے نے گن احمد پہ تان دی اور ان لوگوں کو واپس جانے کا اشارہ کیا۔ ایک بچے کو اس طرح مارتے دیکھ باقی دونوں عورتیں سہم کر پلٹ گئیں تو بس سے جھانکتی باقی خواتین طیبہ کو بھی اندر بلانے لگیں۔ طیبہ کا سارا دھیان پتھریلی زمین پر پڑے اپنے بھائی پر تھا۔ اس کی ناک سے نکلتا خون دیکھ طیبہ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ یہ شور شرابہ سن کر بہزاد نے سوالیہ نظروں سے باغی کی طرف دیکھا۔ باغی میں دیکھتا ہوں کہتا ہوا واپس پلٹ گیا۔ بہن آپ جاؤ ادھر سے، آپ کی وجہ سے آپ کے بھائی کو نقصان پہنچے گا۔ بانو کا بھائی چپ چاپ کھڑی طیبہ کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اتنے میں بانو بھی تیزی سے باہر آئی اور طیبہ کا ہاتھ پکڑ کر تقریباً اسے بس کے اندر گھسیٹتے ہوئے بولی، طیبہ یہ وقت جوش کا نہیں، خطرناک ہیں یہ لوگ، گولی چلانے میں دیر نہیں لگائیں گے۔ بھائی کی تکلیف طیبہ کو اپنے دل پر محسوس ہو رہی تھی۔ طیبہ بھائی کا خیال رکھنا بیٹا، باپ کی آواز اس کے کانوں میں گونج بنی ہوئی تھی۔ وہ بانو کے ساتھ کھینچتی ہوئی بس کے اندر آ گئی۔ تیزی سے ڈھلان چڑھتا باغی یہ منظر دیکھ کر کچھ سمجھا نہیں تو فقیرے کے ساتھ موجود باقی ساتھیوں سے پوچھنے لگا، ایک لڑکی نہیں سنبھل رہی تم سے؟ وہ فقیرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو فقیرے نے غصے سے اسے گھورا۔ یہ مر گیا کیا؟ نڈھال پڑے احمد کی طرف باغی نے غور سے دیکھا۔ نہیں، بانو کے بھائی نے جواب دیا۔ اس کو کیوں اتارا بس سے؟ بانو کے بھائی کو نظر انداز کرتے وہ ایک بار پھر فقیرے سے مخاطب ہوا۔ سردار بہزاد کا حکم تھا بس سے سارے مردوں کو اتارنے کا۔ فقیرے کے جواب پہ باغی سر ہلا کر رہ گیا۔ پیچھے کھڑے اپنے 2 بندوں کو آواز دے کر بلایا، اسے بس میں لے جاؤ۔ باغی کی بات پہ فقیرہ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتا وہاں سے ہٹ گیا۔ اس کی جگہ دوسرے بندے نے لے لی۔ باغی واپس لوٹ گیا۔ کیا ہو رہا تھا وہاں؟ کوئی مسافر لڑکی تھی، اس کے 14-15 سال کے بھائی کو فقیرے نے بس سے اتارا، وہی شور شرابہ کر رہی تھی۔ باغی نے مختصر اسے سب بتایا۔ فقیرے کا ہاتھ نوچنے کا سن کر وہ بولا، ایک لڑکی نہیں سنبھل رہی اس سے؟ میں نے بھی یہی بولا تو غصہ کر گیا۔ باغی مسکرا دیا۔ بہزاد نے سر جھٹک کے گن لوڈ کی۔ مسافروں کا کیا کرنا؟ باغی بولا، تھوڑا صبر کرو، میر وادی اور آس پاس کے علاقوں میں خبر جانے دو کہ سردار خیام موسیٰ کا انتقام پورا ہونے کو ہے۔ اس نے ایک بار پھر آگے بڑھ کے گن ایک شخص کے سر پر رکھی۔ کچھ دیر میں جب بس کے بجائے سردار خیام کی دہشت ان علاقوں میں پہنچے گی نا تو آئندہ کوئی سردار خیام سے دشمنی مول لینے سے پہلے 1000 بار سوچے گا۔ احمد، طیبہ بانو کی مدد سے احمد کو سیٹ پر بٹھانے میں کامیاب ہوئی۔ اب وہ اسے پانی پلا رہی تھی۔ ابھی 2 لوگ احمد کو بس میں ڈال کر گئے تھے۔ آپی، احمد نے ایک گھونٹ بھر کے طیبہ کی طرف دیکھا۔ ڈر لگ رہا ہے، یہ لوگ خطرناک ہیں آپی، یہ مار دیں گے ہم لوگوں کو۔ احمد، کچھ نہیں ہوگا۔ احمد اتنا ڈر گیا تھا کہ ابھی بھی ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ طیبہ اس کی حالت دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس کا یہ بھائی ہی تو اس دنیا میں اس کا واحد سہارا تھا۔ احمد میں ہی وہ اپنے ماں باپ کی جھلک دیکھ پاتی تھی۔ وہ بالکل جہانگیر اور زرگل کی شخصیت کا ملا جلا عکس تھا۔ صلح جو، نرم خو، ذہانت سے چمکتی آنکھیں، بالکل اس کے ابو کی طرح۔ طیبہ احمد کا گال سہلانے لگی جہاں ابھی اس جنگلی انسان کی انگلیوں کے نشان تھے۔ طیبہ کا خون کھولنے لگا۔ اس کا دل کیا کہ وہ اس آدمی کا گلا دبا دے جس نے اس کے بھائی کی یہ حالت کی۔ صبح کے 11 بجنے والے تھے۔ اس وقت تک انہیں شدرت پہنچ جانا تھا۔
کب تک روک کے رکھیں گے یہ لوگ؟ وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوئی۔ مزید 1 گھنٹہ گزر گیا تھا۔ احمد کا ماتھا گرم ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اس نے اتنا اثر لیا تھا کہ اسے بخار ہو گیا۔ اتنے میں پھر ایک آدمی نے بس کے اندر جھانکا اور کچھ بولنے لگا۔ اس نے بانو کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ باہر بلا رہا ہے سب کو، بانو بولی۔ کیوں؟ پتہ نہیں۔ ساری عورتیں ایک ایک کر کے نیچے اترنے لگیں۔ طیبہ احمد کو ساتھ لیے آخر میں اتری۔ وہ 2 عورتیں جو ان یرغمال بنائے گئے 5 آدمیوں کے ساتھ تھیں، انہوں نے ایک بار پھر رونا شروع کر دیا تھا۔ پھر ایک آدمی آیا جسے دیکھ کے اس کے پیروں میں گر گئیں وہ۔ طیبہ سمجھ گئی کہ یہ عورتیں اپنے ساتھ والے مردوں کی رہائی کے لیے منتیں کر رہی ہیں۔ طیبہ کو ان پر بہت ترس آیا، مگر وہ آدمی انہیں کچھ بولتا وہاں سے ہٹ گیا۔ وہ اس کے پیچھے لپکی، مگر 2 پستول بردار آدمیوں نے ان کا راستہ روک لیا۔ وہ روتے روتے وہیں بیٹھ گئیں۔ وہ شخص دوبارہ لوٹا تو ساتھ میں فقیرہ تھا۔ وہ فقیرے کو ہدایت دیتا پھر اس ڈھلان کی طرف بڑھ گیا۔ اب فقیرے نے سارے مسافروں کو ایک قطار میں کھڑا کیا اور کچھ بولنے لگا۔ طیبہ کی سمجھ میں صرف موبائل فون آیا۔ بانو نے اس کی مشکل آسان کی۔ یہ سب کے فون مانگ رہے ہیں۔ فقیرہ 2 آدمیوں کو فون جمع کرنے کا کہہ کر خود سامنے بنی چھوٹی سی چٹان پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ 2 آدمی فون کے علاوہ بھی لوگوں سے پیسے، زیور اور گھڑی جیسی چیزیں وصولنے لگے۔ وہ یہ کام اتنی تیزی سے کر رہے تھے کہ جیسے چھپ کے کر رہے ہوں۔ ان میں سے ایک طیبہ کے سامنے آ رکا تو طیبہ نے جلدی سے بیگ میں ہاتھ ڈال کر فون کی تلاش شروع کی۔ وہ آدمی بہت غور سے طیبہ کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ بس میں واحد طیبہ ہی تھی جو چادر اوڑھے ہوئے تھی، باقی سب نقاب والے برقعے میں تھیں۔ طیبہ کو اس کا اس طرح دیکھنا عجیب لگ رہا تھا۔ وہ 10 لوگوں سے لڑ سکتی تھی، مگر اس طرح کی صورتحال میں وہ ڈر جاتی تھی۔ فون بھی مل کے نہیں دے رہا تھا اور سامنے والا آدمی نظریں ہٹانے کو تیار نہ تھا۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھا کے طیبہ سے بیگ چھین لیا۔ طیبہ اس حرکت پہ جلدی سے پیچھے ہٹی۔ چادر اس کے سر سے پھسلی۔ وہ چادر سر پر جمانے لگی۔ سامنے والے آدمی کی نظر اس کے کان میں پڑی بالیوں پر پڑی۔ اس نے اپنے ہاتھ طیبہ کے کان کی طرف بڑھائے۔ طیبہ جو پہلے ہی اس کے گھورنے سے کوفت کا شکار تھی، اس نے ایک زوردار تھپڑ سامنے والے کے گال پر دے مارا۔ دور رہو مجھ سے۔ جہاں طیبہ کی آواز پہ تمام مسافروں نے مڑ کے دیکھا، وہاں دوسری طرف سے آتے بہزاد نے بھی یہ منظر دیکھا۔ وہ آدمی منہ سے غلاظت بکتا طیبہ کی طرف بڑھا ہی تھا کہ بہزاد موسیٰ کو آتا دیکھ وہیں تھم گیا۔ بہزاد موسیٰ کے تیور خطرناک تھے۔ ادھر طیبہ سامنے والے کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ احمد کا ہاتھ پکڑ کے پیچھے ہوئی۔ احمد جو پہلے ہی نڈھال تھا، ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لیں۔ بہزاد نے پیچھے سے طیبہ کو بالوں سے پکڑا۔ طیبہ کے منہ سے چیخ نکلی۔ طیبہ پکڑنے والے کو دیکھ نہ سکی۔ آپی آپی، احمد طیبہ کو چھڑانے لپکا۔ بہزاد نے پیچھے موجود باغی کو گھورا تو اس نے احمد کو کھینچ کر طیبہ سے الگ کیا اور اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ وہ شدید تکلیف کے باوجود خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، مگر گرفت اتنی سخت تھی اس سے ہلا نہیں جا رہا تھا۔ طیبہ کے بالوں کو جکڑے بہزاد کی ساری توجہ تھپڑ کھانے والے آدمی کی طرف تھی۔ وہ اس پہ اپنی زبان میں برسنے لگا۔ کیا ہو رہا تھا؟ کس نے کہا یہ کرنے کو؟ وہ دہاڑا۔ چٹان پہ بیٹھا فقیرہ بھی تیزی سے آگے بڑھا۔ پیچھے سے باغی بولا، وہ سردار، میں نے فون لینے کو بولا تھا، کام آتے۔ بہزاد نے قہر آلود نظر باغی پر ڈالی تو وہ چپ ہو گیا۔ چھوڑو۔ اب وہ اس لڑکی کی طرف متوجہ ہوا جس نے اس کے آدمی پہ ہاتھ اٹھانے کی ہمت کی۔ دونوں ہاتھوں سے وہ بہزاد کی گرفت سے نکلنے کی کوشش میں لگی تھی۔ جیسے ہی بہزاد نے اس کا رخ اپنی طرف کیا، سردار، فقیرہ کچھ کہنے کے لیے آگے بڑھا۔ بہزاد نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ کروا دیا۔ سردار، طیبہ کے تیزی سے حرکت کرتے ہاتھ رک گئے۔ وہ بہزاد کو دیکھ سہم گئی۔ لمبا چوڑا کثرتی جسامت والا مقابل طیبہ بمشکل اس کے سینے تک تھی۔ اوپر سے خوفناک داڑھی مونچھیں اور اس کی شخصیت کو مزید دہشتناک بناتی اس کی بھوری سرد آنکھیں، جن سے لگ رہا تھا کہ ابھی خون ٹپک جائے گا۔ بہزاد نے سامنے موجود لڑکی کو غور سے دیکھا۔ کچھ لمحوں پہلے والی خود کو چھڑانے کی کوششیں اب دم توڑ چکی تھیں۔ بڑی بڑی کالی آنکھوں سے جھانکتا خوف اور چاندی جیسے شفاف چہرے پر تکلیف کی لالی۔ بہزاد ہاتھ بڑھا کے اس کے کان سے بالیاں اتارنے لگا۔ اپنے کانوں پہ آگ جیسا لمس محسوس ہوا تو وہ ایک بار پھر خود کو بچانے کی کوشش کرنے لگی، مگر ناکام رہی۔ بہزاد نے بڑی بے دردی سے بالیاں اس کے کان سے اتاری تھیں۔ تکلیف کے احساس سے اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک گئے۔ وہاں موجود ہر آدمی نے یہ تماشا دیکھا تھا۔ مقابل کی ایسی ہمت دیکھ کے طیبہ بری طرح ہل گئی۔ شرم اور ذلت کا احساس اس پر طاری ہو گیا۔ بہزاد نے ایک نظر آنکھیں جھکائے آنسو بہاتی لڑکی پر ڈالی اور گرفت سے آزاد کر دیا۔ اس نے آواز دے کے بالیاں تھپڑ کھانے والے آدمی کو دیں اور اپنی زبان میں بولا، یہ رکھو اور باقی سارا سامان لوٹا کر بس کو جانے کا انتظام کرو۔ اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ 2 عورتیں آ کے اس کے ہاتھ پیر جوڑنے لگیں۔ طیبہ نے آنسو پونچھے اور چادر برابر کرتی پلٹ گئی۔ باغی نے احمد کو چھوڑا تو وہ تیزی سے بہن کی طرف بڑھا۔ آپی آپی، طیبہ نے بھیگی پلکیں اٹھا کر بھائی کو دیکھا۔ اپنی بہادر بہن کو ایسے دیکھ احمد اس کے گلے لگ گیا۔ بانو کھسک کے آگے بڑھی۔ احمد بیگ اٹھا لو، چلو طیبہ بس میں ہم جا رہے ہیں۔
احمد بیگ میں سامان ڈالتا دونوں کے پیچھے بس میں چڑھ گیا۔ یہاں بہزاد کی نظریں تب تک طیبہ کے تعاقب میں رہیں جب تک کہ وہ بس کے اندر اوجھل نہیں ہو گئی۔ وہ ہاتھ پیر جوڑتی عورتوں کو نظر انداز کرتا پلٹ گیا اور اس کے آدمیوں نے بانو کی اماں اور 2-3 عورتوں کو آواز دی تاکہ وہ ان روتی بلکتی خواتین کو بھی بس میں لے جائیں۔ سارے مسافر بس میں سوار ہونے لگے۔ زخمی ڈرائیور ہیلپر کے ساتھ بس میں داخل ہوا۔ کنڈکٹر غائب تھا کیونکہ وہ بہزاد موسیٰ کے ساتھ ملا ہوا تھا، اس لیے وہ واپس نہیں آیا۔ تھوڑی دیر پہلے جو اس کے ساتھ ہوا وہ منظر اس کی آنکھوں سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ کہاں گئی تمہاری بہادری طیبہ جہانگیر؟ اس کے دل و دماغ میں جنگ جاری تھی۔ یہ ہمت تب کہاں چلی جاتی ہے جب فیصل یا اس جنگلی انسان جیسے لوگ تمہیں بے بس کر دیتے ہیں؟ کیوں ہاتھ بڑھا کے منہ نہیں نوچ لیتی ان کا؟ دنیا ان جیسے لوگوں سے بھری پڑی ہے جو قدم قدم پہ تمہیں دبوچنے کو تیار کھڑے ہوں گے۔ کیسے سامنا کرو گی، کیسے بچاؤ گی خود اور کیسے خیال رکھو گی احمد کا؟ طیبہ کی آنکھیں جلنے لگی۔ یتیم ہونے سے انسان اتنا بے وقت ہو جاتا کہ کوئی بھی راہ چلتا اتنا با اختیار ہو جائے کہ اس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا جہاں اس کی سالگرہ پہ امی ابو کی طرف سے دی جانے والی سونے کی بالیوں کی جگہ ایک دہکتے ہوئے لمس کا احساس جھول رہا تھا۔ اف! ایک سرد آہ اس کے لبوں سے برآمد ہوئی۔ تذلیل کا احساس سینے میں گھٹن بڑھانے لگا تو گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ طیبہ پانی پیو۔ بانو نے بوتل اس کی جانب بڑھائی۔ آپی دیکھیں بس چلنے والی ہے، ہم جا رہے ہیں۔ احمد طیبہ کو حوصلہ دینے لگا۔ طیبہ نے گھونٹ بھر کے حلق میں پھنسے آنسوؤں کو نیچے اتارا۔ جیسے جیسے مسافر اپنی جگہوں پہ بیٹھتے گئے بس میں خاموشی ہوتی گئی۔ آگے والی عورتیں بھی رو رو کے نڈھال تھیں۔ بانو کی اماں اور بھابھی ہلکی ہلکی آواز میں انہیں دلاسے دے رہی تھیں۔ ادھر بس نے ریگنا شروع کیا۔ وہاں بہزاد کے لوگوں نے یرغمال بنائے گئے آدمیوں کو دوسری گاڑیوں میں بٹھایا۔ بہزاد نے اپنی جیپ سٹارٹ کی۔ اس کے ساتھ جیپ میں باغی اور فقیرے کے علاوہ عالم اور صابر بھی تھے۔ بہزاد نے ایک نظر دور ہوتی بس پہ ڈالی اور جیپ کو تیزی سے ریس دیتا دوسری طرف مڑ گیا جہاں باقی 2 گاڑیاں رواں دواں تھیں۔ احمد طیبہ کے کندھے پہ سر ٹکائے بیٹھا اور اس نے بھی احمد کے سر پہ اپنا سر رکھ دیا۔ بس خرامہ آگے بڑھ رہی تھی۔ اندر بیٹھا ہر شخص اس سارے واقعے سے ہلا ہوا تھا اور دل ہی دل میں اوپر والے کا شکر گزار تھا کہ وہ بچ گئے۔ بہزاد نے اچانک گاڑی کو بریک لگایا۔ باغی، فقیرہ، عالم اور صابر چاروں چونک گئے۔ باغی جو آگے بہزاد کے برابر میں بیٹھا تھا سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ بہزاد نے لمحے بھر کے لیے کچھ سوچا اور گاڑی کو اس تیزی سے گھمایا کہ فضا گرد آلود ہو گئی اور پہیوں کی چرچراہٹ سن آگے جاتی دونوں گاڑیاں بھی رکی تھیں۔ بہزاد نے رفتار بڑھائی۔ باغی نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے پیچھے بیٹھے باقی ساتھیوں کو دیکھا۔ وہ بھی کندھے اچکانے لگے۔ کچھ ہی دیر میں بہزاد نے بس کو اوور ٹیک کیا اور جیپ سامنے روک دی۔ بس کے ڈرائیور نے تیزی سے بریک پہ پیر مارا۔ بس ایک بار پھر جھٹکے سے رکی۔ سارے مسافروں کی ملی جلی آوازیں نکلیں۔ کیا ہوا رے، کیا ہوا؟ پیچھے بیٹھے ایک شخص نے آواز لگائی۔ طیبہ کی طرح سب کے لبوں پر یہی سوال تھا۔ وہ لوگ پھر آ گئے۔ آگے بیٹھے کسی مسافر کی آواز سنائی دی۔ یا اللہ خیر! بس میں ایک ڈر و خوف کا سما پھر بن گیا اور وہ جو ابھی یہ دعا کر ہی رہی تھی کہ زندگی میں اب کبھی اس کا سامنا ایسے لوگوں سے نہ ہو، ادھوری دعا اس کے لبوں پر رہ گئی۔ باغی نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ وہ بولا، لڑکی کو اتارو باغی۔ لڑکی؟ باغی کی سمجھ نہیں آیا۔ بہزاد نے گھور کر اسے دیکھا تو پیچھے بیٹھا فقیرہ بولا، کالی چادر والی۔ باغی کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ پر مالک جو بولا وہ کرو، جاؤ۔ باغی اپنی حیرت پر قابو پاتا نیچے اترا تو باقی کے 3 بھی اتر گئے۔ میں نیچے ہی رکتا ہوں، بھائی کو نکالا تھا تو یہ حال کیا، اب پتہ نہیں کیا کرے۔ فقیرہ ہاتھ آگے کرتا ہوا بولا، ویسے یہ بہزاد موسیٰ کو ہوا کیا شوق چڑھا ہے؟ صابر نے دانت نکالے۔ باغی نے اسے گھورا، ابھی سن لیا نا تو یہیں گاڑ دے گا۔ ادھر ہی آ رہے ہیں، کسی مسافر کی آواز آئی۔ بس میں کھلبلی مچی۔ عالم نے بس پہ چڑھ کے نگاہ ڈالی۔ بس میں عالم کے چڑھتے ہی خاموشی چھا گئی۔ سب دم سادے بیٹھے تھے۔ اسے وہ درمیان میں ہی بیٹھی نظر آ گئی۔ پیچھے صابر اور باغی بھی اندر داخل ہوئے۔ عالم کو اس طرف آتے دیکھ طیبہ نے نظریں جھکا لیں۔ وہ جب اس کی سیٹ سے آگے نکل گیا تو اس نے سکھ کا سانس لیا، لیکن یہ شاید اس کا آخری سکون کا سانس تھا۔ اب جو ہونے والا تھا وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ باغی اور صابر جیسے ہی طیبہ کی طرف بڑھے، عالم نے پیچھے سے احمد کو پکڑ لیا۔ احمد، طیبہ میں سے کوئی بھی اس حملے کے لیے تیار نہ تھا۔ بس دونوں کی چیخوں سے گونجنے لگی، آپی، طیبہ آپی۔ طیبہ جو احمد کو عالم کی گرفت سے چھڑانے آگے بڑھی تھی، باغی نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے تھام لیا۔ چھوڑو مجھے، وہ چلائی، مگر جب باغی اسے کھینچتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا تو اس کے اندر کچھ بہت غلط ہونے کا احساس جاگا۔ کہاں لے جا رہے ہو؟ چھوڑو مجھے، چھوڑو، کوئی مدد کرو پلیز۔ بانو وہ بانو کی سیٹ کو تھامنے کی کوشش کرنے لگی، مگر باغی پوری جان سے اسے گھسیٹ رہا تھا۔ طیبہ کی چیخیں آسمان ہلا رہی تھیں۔ بانو کا بھائی ہمت کر کے کھڑا ہوا تو صابر نے پستول کے بٹ اسے دے مارا۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھتا چلا گیا۔ وہاں احمد عالم کی گرفت میں تڑپ رہا تھا۔
آپی کوئی پلیز میری آپی کو بچاؤ۔ احمد چھوڑو، خدا کے لیے چھوڑ دو، وہ چیخی۔ پلیز احمد، کہاں لے جا رہے ہو؟ میرا بھائی احمد۔ مسلسل چلانے سے اس کی آواز بیٹھ رہی تھی۔ اس نے اپنے دانت باغی کے ہاتھ میں گاڑ دیے مگر باغی نے گرفت نہیں چھوڑی۔ طیبہ نے بس کے دروازے کو سختی سے تھام لیا۔ نہیں، چھوڑو میرا ہاتھ۔ بہزاد نے گاڑی ریورس کی اور بس کے دروازے کے سامنے روک دی۔ وہ گاڑی سے نیچے اترا، اسے آتا دیکھ باغی پیچھے ہٹا۔ طیبہ بس کے دروازے کے بیچ میں بیٹھی تھی، چادر زمین کو چھو رہی تھی، پیروں سے چپل غائب تھی۔ بہزاد کو آتا دیکھ وہ خوف سے بس کے اندر جانے کے لیے پلٹی مگر وہاں باغی کھڑا تھا۔ جانے دو مجھے، پلیز کوئی تو مدد کرو میری، اللہ کا واسطہ تم سب کو، وہ گڑ گڑانے لگی۔ طیبہ اور احمد کی حالت دیکھ کے جہاں بس میں موجود عورتوں کی آنکھیں بھیگ گئیں وہیں مردوں کی گردنیں جھک گئیں۔ احمد کا منہ عالم نے بند کیا ہوا تھا، وہ کسی ذبح ہوتے جانور کی طرح عالم کی سخت گرفت میں تڑپ رہا تھا۔ بہزاد نے آگے بڑھ کے ایک ہی جھٹکے میں طیبہ کو بس سے نیچے اتار لیا اور ہاتھ کھینچتا ہوا جیپ تک لے گیا۔ باغی نے مڑ کے بس والوں کی طرف دیکھا اور اپنی زبان میں بولا، اگر یہ بس 2 منٹ بھی یہاں اور رکی تو کوئی زندہ نہیں جائے گا، یہ میرا وعدہ رہا۔ چلاؤ فوراً۔ باغی کے پیچھے صابر نیچے اترا۔ عالم نے احمد کو بانو کے بھائی کے پاس چھوڑا اور بولا، پکڑ کے رکھ، اور پھر چلایا۔ غصے میں بس ڈرائیور سے بولا، سٹارٹ کرو۔ بس کو سٹارٹ ہوتا دیکھ طیبہ کے اوسان قطع ہونے لگے۔ نہیں پلیز چھوڑو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ وہ بہزاد کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑانے کے لیے مچل رہی تھی اور بہزاد کسی ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح ساکت کھڑا تھا۔ میرا بھائی اکیلا ہے، جانے دو خدارا، وہ چھوٹا ہے، ابھی اکیلا ہے۔ احمد میری جان، چھوڑ دو نا پلیز، رحم کرو۔ احمد۔ بس کی رفتار بڑھی تو عالم نے بس سے اتر گیا۔ احمد بھی اندر بہن کے لیے ایسے ہی تڑپنے لگا۔ وہ بس سے اترنے کے لیے بھاگا، 2-3 مسافروں نے اسے پکڑ کر بٹھایا۔ میری آپی، کہاں لے گئے وہ میری آپی کو؟ آپی، طیبہ آپی، رو رو کے وہ اتنا نڈھال ہو گیا کہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر ڈھہ گیا۔ آنسو پوچھتی بانو جلدی سے پانی لیے پلٹی۔ ادھر طیبہ بھی رو رو کے بہزاد کے قدموں میں بیٹھتی چلی گئی۔ اس کی کوئی دہائی کوئی منت کام نہ آئی، بس جیسے جیسے دور ہوتی جا رہی تھی اسے اپنی سانس رکتی محسوس ہو رہی تھی۔ احمد، یا اللہ میرا بھائی۔ باغی نے باقی تینوں کو پیچھے ساتھ کھڑا کیا۔ دوسری دونوں گاڑیاں بھی ذرا فاصلے پر موجود تھیں۔ جو لوگ بہزاد کو جانتے تھے وہ سب اس کی اس حرکت سے حیران و پریشان تھے مگر پوچھنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ چلیں، باغی بولا تو بہزاد نے ایک نظر روڈ پر پڑی طیبہ پر ڈالی اور جھک کر اس کا بازو تھاما۔ طیبہ تڑپ کے دور ہٹی۔ بہزاد نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا، آنسوؤں سے اس کا پورا چہرہ بھیگا ہوا تھا، بال بکھر کر چہرے پر آ رہے تھے۔ دور ہٹو، وہ چلائی۔ جنگلی وحشی جانور ہو سب کے سب۔ وہ جیپ کا سہارا لیتی کھڑی ہو گئی۔ بہزاد موسیٰ خاموش اس کے چہرے پر نظریں جمائے کھڑا تھا۔ طیبہ نے جھولتی چادر پھیلا کے اوڑھی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا تو وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ دور رہو، منہ توڑ دوں گی اگر آگے بڑھا کوئی۔ میرا بھائی۔ وہ اس راستے کو گھورنے لگی جہاں بس اب بہت دور نظر آ رہی تھی۔ جانے دو مجھے ورنہ ایک ایک کو جان سے مار دوں گی، سمجھے تم لوگ جنگلی درندے۔ وہ چیخ رہی تھی اور رو بھی رہی تھی۔ ایک بار پھر اس نے زمین سے پڑا بڑا سا پتھر اٹھایا اور سامنے کھڑے بہزاد اور اس کے پیچھے باغی عالم، صابر اور فقیرے کو دیکھتی ہوئی بولی، میں یہاں سے جا رہی ہوں، اگر کوئی آگے بڑھا تو سر پھوڑ دوں گی۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ جہاں اس کی اس حرکت پر باغی اپنا سر کھجانے لگا وہیں صابر اور عالم بھی اس کی بے وقوفی پر سر ہلاتے دوسری طرف مڑ گئے۔ بہزاد سر جھٹک کے آگے بڑھا۔ میں کہہ رہی ہوں پیچھے ہٹو۔ بہزاد کو آتا دیکھ وہ خوف سے چلائی۔ اس سے پہلے وہ پتھر مارتی بہزاد نے 2 ہی قدم میں اسے جا لیا۔ سب سے پہلے ہاتھ سے پتھر لے کے پھینکا۔ ایک بار پھر اس کا چیخنے چلانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ باغی سے بولا، تم صابر اور عالم نکلو، ان کو لے کر میں آتا ہوں۔ اس کی بات سن کر وہ تینوں پیچھے کھڑی گاڑیوں کی طرف بڑھ گئے۔ چھوڑو، خدا کا واسطہ چھوڑ دو، مجھے نہیں جانا، رحم کرو۔ یا اللہ نہیں۔ بہزاد اسے بازو سے تھامے جیپ کے پیچھے تک لایا۔ بہزاد کی گرفت ایسی تھی کہ وہ کسی گڑیا کی طرح لہراتی چل رہی تھی۔ روتے چیختے چلاتے وہ ڈھہ سی گئی، پھر اس کا سر چکرانے لگا اور وہ لہرا کے گرنے لگی تھی کہ بہزاد نے اسے کھینچا۔ وہ اس کے بازوؤں میں جھول گئی۔ فقیرہ یہ دیکھ کے رخ موڑ گیا۔ بہزاد نے بے ہوش پڑی طیبہ کو اٹھا کے پیچھے سیٹ پر لٹایا اور چادر اس پر ڈال دی۔ چلو۔ بہزاد نے گاڑی سٹارٹ کی تو فقیرہ آ کے آگے بیٹھ گیا۔ فقیرے نے بہزاد کو دیکھا، اس کے چہرے پہ ہمیشہ جیسی سنجیدگی اور سختی دکھائی دی۔ بہزاد کا رخ اس کی آرام گاہ تھی جہاں وہ کبھی کبھار ہی جاتا تھا۔ یہ اس کے بچپن کا گھر تھا جو ان کے علاقے سے تھوڑا ہٹ کے تھا۔ اگر یہ کسی قبیلے کی ہوئی تو سردار خیام ناراض ہوگا۔ فقیرہ اس کے چند خاص آدمیوں میں سے تھا جو اس کے ساتھ سالوں سے تھے۔ جب وہ بولا تو بہزاد نے ایک ترچھی نگاہ فقیرے پر ڈالی اور پھر نظریں سامنے راستے پر جما دیں۔ تھوڑے وقفے کے بعد وہ بولا، وہ میرا مسئلہ ہے اور یہ بھی۔ اشارہ پیچھے بے ہوش پڑی طیبہ کی طرف تھا۔ پھر گاڑی کی سپیڈ بڑھائی اور اسے کچے رستے پر ڈال دیا۔ بانو کے بھائی نے احمد کو پانی وانی پلایا۔ اس کو ہوش تو آ گیا تھا مگر وہ گمسم بیٹھا تھا۔ بانو نے طیبہ کے بیگ سے موبائل نکالا۔
رہائشی علاقے بس داخل ہونے کی وجہ سے سگنلز بحال ہو چکے تھے۔ اس نے موبائل کھولا اور موبائل احمد کے سامنے کرتے ہوئے بولی، لو بچوں اپنے گھر میں فون کرو، بتاؤ ان کو۔ احمد بانو کی شکل دیکھے گیا۔ اچھا اپنے امی ابو بھائی کسی کا نمبر دو، ہم بات کرتے ہیں۔ اب کی بار بانو کا بھائی بولا۔ احمد کی سسکی بند گئی۔ کیا ہوا؟ ہمارے امی ابو نہیں ہیں، ہم بس 2 بہن بھائی ہیں۔ پھر اس نے مختصر سب بتایا اور وہ آخر میں بولا، بھائی وہ لوگ آپی کو کیوں لے گئے اور کہاں لے گئے؟ اس سے پہلے کہ بانو کوئی جواب دیتی فون پر ممتاز انکل کا نام جگمگانے لگا۔ دیکھو بچے، یہ انکل ہیں تمہارے جن کا تم بتا رہے تھے، ان کی کال ہے۔ بھائی آپ بات کر لیں، ان کو بلا لیں تاکہ وہ طیبہ آپی کو لے آئیں۔ احمد بانو کے بھائی کا ہاتھ تھام کر بولا۔ اتنے میں فون بجنا بند ہوا مگر پھر دوسرے لمحے بجنے لگا۔ ہاں فاروق بھائی آپ بات کر لیں اور ان کو جلدی کچھ کرنے کا بولیں۔ بانو نے فون اپنے بھائی کی طرف بڑھایا۔ فاروق نے ساری صورتحال مختصر بتائی کیونکہ دوسری طرف آواز پوری طرح کلیئر نہیں جا رہی تھی۔ فاروق کو ایک بات 2 بار بتانی پڑ رہی تھی، بس میں سب لوگ انہی کی طرف متوجہ تھے۔ آگے بیٹھی خواتین بھی چپ تھیں، شاید وہ بھی رو دھو کے تھک چکی تھی۔ ممتاز قریشی نے جب طیبہ کے بارے میں سنا تو ان کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے احمد کا خیال رکھنے اور اس کے شادرد پر اس کے رشتے کے ماموں کے پاس چھوڑنے کی گزارش کی اور کہا کہ وہ اگلی بس سے وہاں آ رہے ہیں۔ جی آپ فکر نہ کریں جناب، بچے کو میں شادرد چھوڑ دوں گا، وہ ہنچار سے پہلے پڑے گا، ہم 1 آدھ گھنٹے میں شادرد پہنچ جائیں گے۔ آپ بچے کے ماموں کو بھی اطلاع کر دیں، وہ علاقائی بندے ہیں، طیبہ بہن کے لیے کوششیں شروع کریں۔ جی سردار خیام موسیٰ۔ فاروق ممتاز قریشی کو ان لوگوں کے بارے میں بتانے لگا۔ ادھر گاڑی پچھلے پون گھنٹے سے کچے رستے پہ دھول اڑاتی رواں دواں تھی۔ طیبہ کو ہوش آنے لگا تھا، وہ اپنا سر تھامے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی مگر رستہ اونچا نیچا ہونے کی وجہ سے گاڑی اتنی غیر متوازن چل رہی تھی کہ طیبہ بار بار گر جاتی۔ حواس بحال ہونے لگے کو طیبہ کو سب یاد آنے لگا۔ کہاں لے جا رہے ہو؟ گاڑی روکو، کہاں لے جا رہے ہو؟ یا اللہ، وہ چلتی گاڑی سے آس پاس دیکھتے ہوئے بولی۔ دور تک چٹانوں اور پتھریلی زمین کے علاوہ کچھ نہ تھا، اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ روکو گاڑی، وہ چلائی اور گاڑی چلاتے بہزاد کو پیچھے سے جھنجھوڑنے لگی۔ جنگلی جانور۔ وہ مسلسل بہزاد کے بازو پکڑ پکڑ کر کھینچ رہی تھی۔ فقیرہ شش و پنج کا شکار تھا کیونکہ بہزاد اس کی حرکت کا جواب میں بہت پرسکون تھا اور اس کی ساری توجہ گاڑی چلانے پر تھی۔ طیبہ کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، ایک دم وہ چلتی گاڑی سے کودنے کا ارادہ کرتی تیزی سے پیچھے کی طرف لپکی۔ بہزاد نے بریک پہ پاؤں رکھا۔ تیزی سے چلتی گاڑی اچانک بریک لگنے کی وجہ سے جھٹکے سے رکی۔ طیبہ لڑکھڑاتی سیٹ کے کونے سے جا لگی اور سر جیپ سے ٹکرا گیا۔ اس کے سر اور کوہنی پر زور کی لگی، وہ کراہ کر رہ گئی۔ فقیرے، بہزاد فقیرے کو گاڑی چلانے کا اشارہ کرتا پیچھے کی طرف بڑھا اور گاڑی میں بیٹھتے ہی طیبہ کو کھینچ کے اپنے سامنے کیا۔ شور پسند نہیں ہے مجھے اور تم بہت شور کرتی ہو۔ بہزاد کے منہ سے اتنی صاف اردو سن کے ایک پل کو حیران ہوئی، دوسرے لمحے بولی، بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہاری پسند، ہاتھ چھوڑو۔ وہ اپنے ہاتھ چھڑانے لگی۔ مجھے واپس جانا ہے ابھی۔ واپس جانے کا خیال دل و دماغ سے جتنی جلدی نکال دو گی اچھا رہے گا تمہارے حق میں، وہ بولا۔ طیبہ کی کلائی ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ پاگل واگل ہو تم؟ ہو کون تم؟ تمہارے باپ کی جاگیر ہوں میں جو ایسے راہ چلتے اٹھا لائے؟ انسان نہیں لگتی میں، یا تم خود کو خدا مان کر بیٹھے ہو؟ وہ چیخی، ہاتھ کی گرفت اتنی سخت تھی کہ اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ آنسو صاف کرتی وہ پھر بولی، کوئی بھی ہو تم، سردار ہو کہیں کے یا بادشاہ شہنشاہ ہو، تم کیا چاہتے ہو؟ میں یہ سوچنا بھی نہیں چاہتی، سمجھے تم؟ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ میرا بھائی وہاں اکیلا ہے اور مجھے وہاں جانا ہے اس کے پاس۔ طیبہ اچھی طرح سمجھ چکی تھی کہ راہ فرار بہت مشکل ہے۔ اس نے ساری ہمت جمع کر کے سامنے والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ اس کی بات ختم ہوئی تو بہزاد نے فقیرے کو کندھے پہ پڑا کپڑا دوسرے ہاتھ سے کھینچا اور طیبہ کے ہاتھوں کو اس سے باندھا اور بچا ہوا کپڑا جیپ سے باندھنے لگا۔ جانے دو مجھے، خدا کے لیے جانے دو، میں نے کیا بگاڑا تم لوگوں کا، پلیز مجھے جانے دو۔ فقیرے نے گاڑی روکی اور وہ آگے جا کے بیٹھ گیا۔ میرا بھائی اکیلا ہے، کوئی بھی نہیں ہے اس کے پاس، میرے سوا کوئی بھی نہیں ہے، میں پیر پڑتی ہوں تمہارے، جانے دو پلیز۔ اب وہ زاروں قطار رو رہی تھی، اس کو اپنا انجام اچھا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے احمد کی فکر تھی، کیسے رہے گا وہ، اس کے دماغ میں سینکڑوں خیالات جنم لے رہے تھے۔ اس کو پتا تھا کہ اس کو اس طرح لے جانے والا اسے کیا چاہتا، یہ سوچ کر ہی اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی، ہاتھ پیروں سے پسینہ پھوٹ پڑا۔ اے میرے پروردگار، مجھے اس ذلت سے بچا لے، مجھے موت دے دے۔ وہ سوچ چکی تھی کہ وہ اگر یہاں سے زندہ سلامت جانے میں کامیاب نہ ہوئی تو وہ مر جائے گی، مگر کسی کے ہاتھ نہیں آئے گی۔ پھر اچانک احمد کا چہرہ اس کے سامنے آ جاتا۔ میرے بعد اس کا کیا ہوگا، کیسے رہے گا وہ؟ یا اللہ میری مدد فرما۔ طیبہ کے بین فقیرے کو بے چین کر رہے تھے، وہ ایسے رو رہی تھی جیسے کوئی اس کے گلے پر چھری پھیر رہا ہو۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی تاکہ جلد سے جلد یہ رستہ ختم ہو۔
मासूम यतीम बच्चे पे पहाड़ भी टूटना था। भला बताओ, दिन दिहाड़े ऐसे डाकू लुटेरे घूम रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। बस दुआ करो बेगम बच्ची खैर से हो। क्या मुंह दिखाऊंगा मैं जहांगीर को रोज़े क़यामत। मुझे बड़ी नदामत हो रही है। बच्ची जाना नहीं चाहती थी और मैंने। हौसला करें भाई साहब, इंशाल्लाह सब खैर होगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। बच्ची का मामला है, ना जाने कैसे लोग हैं, कौन हैं, क्यों ले गए। फूफा जान बस निकल जाएगी, चलें। मुमताज़ साहब का भतीजा सामान उठाते हुए बोला। आप अपना ख्याल रखिएगा, ख़तरनाक लोग लगते हैं, ज़रा देखभाल के। मुमताज़ साहब की बेगम बोली, फिर अपने भाई की तरफ देखते हुए कहने लगी, इनका ख्याल रखना भाई, अभी चोटें ठीक नहीं हुई हैं। खैर से जाओ, अल्लाह बच्चों को भी अपनी हिफाजत में रखें। अहमद तो खैर से पहुंच गया मामू के पास। तैयबा में भी अल्लाह अपना करम करे। सब ने ही आमीन कहकर उनकी दुआ मुकम्मल की। फिर मुमताज़ कुरैशी अपने साले के साथ शादर्द के लिए निकल गए। कल इसी वक्त तैयबा और अहमद भी इस सफ़र के लिए निकले थे, मगर कौन सोच सकता था कि उनके इस सफ़र का क्या अंजाम होगा। अहमद को शादर्द पहुंचाकर फ़ारूक ने उनके मामू फ़ेरोज़ को सारी सूरत हाल से आगाह किया। फ़ेरोज़ सारी बात सुनकर सन्नाटे में आ गए। बच्ची को क्यों ले गए वो लोग? फ़ेरोज़ बहुत परेशान थे। सरदार ख़याम तक पहुंचना इतना आसान नहीं, ये तो आप भी जानते हैं, मगर बात बच्ची की है। जी मैं भी यही कहना चाह रहा था कि बात बहन की है। देर मत कीजिए, ख़याम मूसा तक पहुंचने में कहीं वक्त न ज़ाया हो जाए। मैं मीर मोहसिन से माजरत के साथ। फ़ारूक ने फ़ेरोज़ की बात काट दी। मीर मोहसिन के अपने दामाद और नवासों की जान सरदार ख़याम के हाथ में है, वो अभी उनको बचाने की फ़िक्र में होगा। आप अपने इलाके में बात कीजिए, मैं भी हंचार पहुँच कर कोशिश करता हूँ। अहमद दोनों के साथ चुपचाप खड़ा था, क्योंकि वो दोनों उसी ज़ुबान में बात कर रहे थे जो बस में वो लोग बोल रहे थे। हाँ ये भी है, फ़ेरोज़ बोले, मैं आपका एहसानमंद हूँ। नहीं नहीं, मेरे बस में होता तो मैं तैयबा बहन को भी बचा लेता, मगर। फ़ेरोज़ ने फ़ारूक के माथे पर ज़ख़म देखा। बस अल्लाह को शायद यही मंजूर था, वरना ये बच्चे यहाँ का सफ़र करते ही ना। अल्लाह ताला उस बच्ची की हिफाजत करे। गाड़ी एक अहाते में दाखिल हुई, जहाँ एक तरफ 2 मंजिला मकान खड़ा था। ये कच्चा बना हुआ था, जिसके ऊपरी हिस्से पर सिर्फ एक बड़ा सा कमरा मौजूद था। शाम के 5 बजने को थे। गाड़ी की आवाज़ सुनकर अंदर से एक बूढ़ा शख्स बरामद हुआ। बहज़ाद ने उसे कुछ कहा तो वह वापस पलट के अंदर गायब हो गया। ज़मीन से काफ़ी ऊंचा था और ऊपर मौजूद कमरे की लकड़ी से बनी सीढ़ियाँ बाहर से ही जाती थीं। जब वो बूढ़ा शख्स वापस आया तो उसके हाथ में चाबी थी। फिर वो लकड़ी की सीढ़ी चढ़ने लगा। फ़कीरा गाड़ी से उतर के मकान के पिछले हिस्से में जहाँ दरख्त नज़र आ रहे थे वहाँ गुम हो गया। तैयबा शिद्दत गम से निढाल सांस रोके सब देख रही थी। कितनी अजीब सी जगह थी, ये क्या होने वाला था उसके साथ। तुम्हारी समझ क्यों नहीं आता? जाने दो मुझे खुदारा, जाने दो। उसके यूं चीखने पर सीढ़ियाँ चढ़ता शख्स एक पल को रुका, फिर बहज़ाद को अपनी तरफ मतवज्जा पाकर वापस मुड़ गया। बाबा बाबा मेरी मदद करें बाबा। सीढ़ी चढ़ता आदमी तैयबा की आवाज़ पर एक बार फिर मुड़ा तो उसको हौसला हुआ कि शायद वो उर्दू जानता है। देखे मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, मेरी मदद करें, मुझे इस वहशी जानवर से बचा लें, अल्लाह का वास्ता रहम करें। वहशी जानवर पे सामने खड़े बहज़ाद ने तैयबा को पलट के देखा और फिर अपनी ज़ुबान में बोला, सादिक अली जल्दी। बहज़ाद की आवाज़ सुनकर वो आदमी तेज़ी से ऊपर पहुंचा, दरवाज़ा खोल के अंदर गया और थोड़ी देर में वापस आया तो उसके हाथ में कुछ सामान था। वो लेके वो नीचे उतरा और अंदर बढ़ने लगा तो बहज़ाद ने आवाज़ देके उसके हाथ से चाबी ले ली। इस सारे वक्त तैयबा उस बूढ़े आदमी से मदद मांगती रही। जब वो अंदर चला गया तो बहज़ाद तैयबा की तरफ बढ़ा। उसको आता देख तैयबा फिर बेचैन हो गई। बहज़ाद ने ऊपर चढ़ के उसके हाथ खोले। हाथ खुलते ही तैयबा ने बहज़ाद को धक्का देना चाहा, मगर बहज़ाद ने फ़ौरन उसकी ये कोशिश नाकाम बनाते हुए उसे बाजू से पकड़ के नीचे उतारने लगा। नहीं नहीं, छोड़ दो, खुदा के लिए रहम करो, छोड़ दो मुझे जंगली आदमी। कोई है, कोई तो बचाओ, मदद करो मेरी, कोई है, कोई तो मदद करो। वो रो रही थी, चिल्ला रही थी, मगर उस जगह उसके और उस जंगली के अलावा कोई नहीं था। वो किसी गाय बकरी की तरह खींची चली जा रही थी। तैयबा सामने को नोच रही थी, झंझोड़ रही थी, मगर उसकी फौलादी गिरफ्त तैयबा के बाजू पर इतनी सख्त थी कि तैयबा बेबस थी। वो उसे सीढ़ियों तक ऐसे ही खींचता ले गया। वहाँ पहुँच के तैयबा ने सीढ़ियाँ थाम ली। बहज़ाद उसका हाथ छुड़वाने के लिए रुका तो वो उसके कदमों में बैठ गई। मुझे माफ़ कर दो, जाने दो, मैंने तुम्हारे आदमी को मारा था, मैं माफ़ी मांग लेती हूँ उससे, मुझे जाने दो, मेरा भाई अकेला है, उसका कोई नहीं है मेरे सिवा, रहम करो मुझ पे, मैं हाथ जोड़ती हूँ। वो जोड़े हाथ अपने सीने से लगा के सर झुकाए रोती जा रही थी। बहज़ाद उसे देखे गया, फिर उसके जोड़े हाथ पकड़ के उसे एक ही झटके में खड़ा किया तो उसका एक पैर मुड़ गया। वो लड़खड़ाने लगी। बहज़ाद ने उसे कमर से थाम लिया। वो उसके चौड़े सीने से जा लगी। पैर में तकलीफ के बावजूद वो लम्हे भर में तड़प कर बहज़ाद से अलग हुई। बहज़ाद का हाथ अपनी कमर पे उसे किसी सांप की तरह लगा। उसने जल्दी से उसका हाथ अपनी कमर से हटाया। तकलीफ, खौफ और शर्मिंदगी से उसका बुरा हाल था। उसे बाप के शफकत भरे लम्स की आदत थी और आज एक अनजान का उसे ऐसे छूना तैयबा को अजीब से खौफ में मुब्तला कर गया। एक अजीब सा खौफ उसके दिल में जागा था। घर में भी फैसल और मुजीब से कभी उसका ऐसा ताल्लुक़ और बेफिक्री नहीं रही। उसने हमेशा उनसे एक फ़ासला बनाए रखा।
تبھی جب فیصل نے اس کے بال پکڑے تھے اسے بہت برا لگا تھا اور اتنی باہمت ہونے کے باوجود وہ بہت روئی تھی۔ ایک عجیب سی شرمندگی اور ذلت آمیز احساس اسے کافی دن تک رہا کہ کس حق سے فیصل نے اسے ہاتھ لگایا۔ اس نے ہمیشہ سے ایک محدود اور محفوظ زندگی جی تھی، اپنا گھر، امی ابو بھائی اور دادی لوگوں سے روز کی نوک جھونک۔ دادی لوگوں سے لڑتے لڑتے وہ خود کو بہت بہادر سمجھنے لگی تھی۔ پھر امی ابو کے بعد بھائی کی ذمہ داری سر پر پڑی، تب بھی اسے لگا تھا کہ وہ سب کا مقابلہ کر لے گی بھائی کے لیے، مگر پہلا جھٹکا اسے فیصل اور عالمگیر کے رویوں نے دیا۔ مگر جب پولیس میں کمپلین کی تب اسے لگا کہ سب ٹھیک ہو گیا، اس کا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا، اس لیے وہ شہادت آنا بھی نہیں چاہتی تھی، وہ وہیں رہ کے اپنے حق کے لیے لڑنا چاہتی تھی۔ اور آج اسے احساس ہوا وہ چاہے جتنی بھی بہادر کیوں نہ ہو جائے، جتنا بھی لڑ لے، جتنی بھی باہمت کیوں نہ بن جائے، آخر میں وہ فیصل اور اس سامنے کھڑے انسان کے لیے صرف عورت ہے جو ان جیسے طاقتور مردوں کی مردانگی کے آگے بے بس تھی۔ بہزاد نے اس کا گریز نوٹ کیا اور بولا، اب بنا آواز کیے جاؤ گی کہ لے جاؤں؟ اس کی بات سن کے طیبہ ڈر گئی، مرے مرے قدموں سے اوپر چڑھنے لگی۔ ہر قدم پہ وہ دعا کر رہی تھی کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ جس انسان کی ذرا سی قربت طیبہ پہ گھڑوں پانی ڈال گئی، اس کے ساتھ مزید وہ کیسے رہ پائے گی؟ بہزاد خاموشی سے اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ اوپر پہنچ کے وہ کمرے کے باہر رک گئی۔ اندر ایک ہی کھڑکی تھی جس سے کمرے میں روشنی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے بہزاد کی طرف دیکھا۔ اندر چلو، وہ بولا۔ نہیں، بہزاد نے ایک بار پھر بازو سے تھام کر اسے اندر کیا اور خود بھی اندر آ گیا۔ کمرے میں ایک تخت کھڑکی کے ساتھ لگا رکھا تھا، اس کے سامنے 2-3 کرسیاں پڑی تھی اور دیوار کے ساتھ ایک لکڑی کی الماری جس کے برابر میں ایک پلنگ کھڑا تھا۔ تخت کے برابر میں رکھی میز پر گلدان اور ایش ٹرے رکھی تھی۔ ایک لکڑی کا بڑا سا صندوق جو ٹیبل کی طرح دیوار سے لگا رکھا تھا، کچھ سامان اس پر بھی موجود تھا۔ طیبہ کو کچھ بہت غلط ہونے کا ڈر مارے دے رہا تھا۔ بہزاد نے اسے تخت پر بٹھا دیا اور خود سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ طیبہ کو اپنا دل حلق میں محسوس ہو رہا تھا۔ ایک پہاڑ جیسا شخص سامنے بیٹھا اس پر نظریں جمائے تھا۔ طیبہ نے اپنی چادر کو خود پر اچھے سے پھیلایا، وہ دل ہی دل میں دعائیں پڑھنے لگی۔ بہزاد غور سے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ پہلی بار اسے دیکھنے کے بعد جب وہ بس کے اندر گم ہوئی تو اس کو دوبارہ دیکھنے کی خواہش نے بہزاد کے اندر سر اٹھایا تھا۔ وہ خود بھی اس بات سے حیران تھا، ایسے کسی جذبے نے 16 سال بعد اس کے اندر جنم لیا تھا اور اسی جذبے نے اسے مجبور کر دیا جو ابھی وہ اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ طیبہ کے آنسو ابھی بھی گر رہے تھے پر اس کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ سر اٹھا کر اوپر دیکھے، اس سے رحم کی بھیک مانگے۔ وہ اس کی نظروں کی تاب کیسے لاتی؟ اتنی دیر میں وہ بوڑھا پھر کمرے کے دروازے پر موجود تھا، اس کے ہاتھ میں پانی اور ایک سٹیل کا مگ تھا۔ بہزاد نے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا، وہ سر جھکا کے اندر آیا، پانی لکڑی کے صندوق پر رکھا اور مڑ گیا۔ وہ مڑا تو بہزاد بھی کھڑا ہو گیا۔ وہ چلتا ہوا طیبہ کی طرف آیا، وہ جھٹ سے پیچھے ہوئی۔ بہزاد ذرا سا رکا اور اس کا چہرہ اوپر کیا۔ طیبہ نے پیچھے ہونا چاہا تو اس نے سختی سے اس کے چہرے کو اپنی طرف موڑا۔ شور پسند نہیں ہے مجھے، یاد رہے، تمہیں پہلے ہی میں نے کافی رعایت دے دی ہے۔ طیبہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی گرفت ہمیشہ اتنی ہی تکلیف دہ ہوتی تھی۔ طیبہ کو ابھی بھی شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ اس کی بات ختم ہوئی تو طیبہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ پھر جب دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تب اس نے آنکھیں کھولیں۔ باہر گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز تو طیبہ نے ہمت کر کے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ اس کھڑکی سے مکان کے سائڈ کا حصہ دکھتا تھا۔ اس نے تھوڑی دیر گاڑی کے آگے بڑھ جانے کا انتظار کیا، پھر کھڑکی سے زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ کوئی ہے، کوئی میری مدد کرے، بابا بابا، وہ آدمی مجھے زبردستی لایا ہے، کوئی ہے، مجھے نکالو یہاں سے۔ اس کی آواز اس سنسان جگہ پر سننے والا کوئی نہ تھا۔ میر محسن کے داماد اور نواسوں کو خوش آمدید کہہ کر سردار خیام نے اندر کی طرف قدم بڑھائے تو باغی بھی ان کے پیچھے ہو لیا۔ بہزاد کہاں ہے؟ جی وہ اتنی دیر میں بہزاد کی جیپ احاطے میں آ کے رکی۔ جی آ گئے۔ تھوڑی دیر میں بہزاد خیام موسیٰ کے سامنے تھا۔ سلام کر کے وہ ان کے سامنے جھکا۔ انہوں نے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ کہاں رہ گئے تھے؟ وہ پوچھنے لگے۔ کام تھا، وہ بس اتنا ہی بولا۔ وہ اپنی بیٹھک میں چلے آئے۔ ان کے پیچھے بہزاد اور باغی بھی تھے۔ میر محسن تک خبر پہنچی؟ وہ بولا۔ ہاں، ابھی بات کروائی ہے، خبر تو ہو گئی تھی اسے۔ کیا بولا؟ بولے گا کیا، اس قابل کب رہا اب وہ؟ تم بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ جو آپ مناسب سمجھے۔ وہ آپ کا مجرم ہے اکا، مگر میرا مجرم تمہاری وجہ سے میرے سامنے ہے بہزاد۔ اسے تو آپ کے سامنے ہونا ہی تھا، آج یا 10 سال بعد، زندہ یا مردہ۔ دیکھتے ہیں میر محسن داماد اور نواسوں کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ جواب میں بہزاد نے سر ہلا دیا۔ تمہاری تائی اماں نے کھانے کا اہتمام کر رکھا ہے کچھ، جاؤ جا کر ان سے مل لو، پھر آرام کرنا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کے اور سردار خیام فون کی طرف متوجہ ہو گئے جہاں میر محسن کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ وہ باغی کو دیکھ کر مسکرائے۔ باغی بھی سر ہلانے لگا۔ باہر عالم نے فقیرے کو دیکھ کر پوچھا، وہیں؟ فقیرے نے ہاں میں سر ہلا دیا تو صابر سر کھجاتے بولا، یہ چٹانی علاقے میں پھول کیسے کھل گیا؟
جواب میں عالم اور فقیرے کے کہے جاندار تھے۔ سردار خیام موسیٰ بہزاد موسیٰ کے تایا تھے۔ بہزاد 12 سال کا تھا جب اس کے ماں باپ اور خیام موسیٰ کی پہلی بیوی شہر سے واپس آتے وقت پرانی دشمنی کا شکار ہو گئے۔ بہزاد شروع سے ہی سنجیدہ اور کم کو تھا۔ سب کہتے تھے وہ اپنے دادا کی طرح ہے جن کی سرداری کے چرچے دور دور تک تھے۔ ماں باپ کے بعد بہزاد کی شخصیت میں مزید سنجیدگی اور سختی در آئی۔ 18 سال کی عمر میں اس نے اپنے ماں باپ کے قاتلوں کو خیام موسیٰ کے قدموں میں ڈال دیا تھا۔ خیام موسیٰ کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ ان کا سب سے بڑا بیٹا انہی کے کام سنبھالتا تھا۔ وہ ان کی زمینوں اور سرداری کے امور دیکھتا تھا، بالکل بہزاد کی طرح، مگر 4 سال پہلے میر محسن کے داماد سے قبائلی بیٹھک میں منہ ماری ہوئی، جس میں عالی شان موسیٰ نے اسے سب کے سامنے ذلیل کیا تھا، اور اس کا بدلہ اس نے ویرانے میں اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کے اس کی گاڑی پر فائرنگ کر کے لیا اور فرار ہو گیا۔ عالی شان موسیٰ کی جان تو بچ گئی مگر وہ ایک پیر سے معذور ہو گئے۔ بہزاد کو اس دن اپنی غیر موجودگی کا بڑا افسوس تھا۔ اس نے 1 ہفتہ ان کی تلاش کی مگر وہ نہ ملے۔ میر محسن نے اس واقعے سے لاتعلقی کا اظہار کیا اور کہہ دیا کہ وہ اپنے داماد کی کسی بھی حرکت کا ذمہ دار نہیں، کیونکہ وہ داماد تھا۔ جرگے میں بھی میر محسن صفائی سے نکل گیا اور سردار خیام کو جرگے کا پاس رکھنا پڑا، مگر ان کے والد نے اپنے فیصلے ہمیشہ خود لیے تھے۔ وہ کسی جرگے یا قبائلی بیٹھک میں نہیں گئے، وہ جہاں بیٹھ جاتے وہیں عدالت لگ جاتی تھی۔ یہی امید انہیں اپنے دونوں بیٹوں سے تھی، مگر خیام موسیٰ کی سرداری باپ سے تھوڑی مختلف تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ اب حالات مختلف ہیں، اس لیے وہ جرگے بیٹھک میں جاتے تھے۔ اس معاملے میں بہزاد اپنے دادا پر گیا تھا۔ جو دیکھتا وہ یہی کہتا کہ بہزاد اپنے دادا کی پرچھائی ہے۔ ماں باپ کے بعد وہ اپنے اکا خیام موسیٰ کے سائے میں پلا بڑا تھا۔ خیام موسیٰ کا دوسرا بیٹا اس ماحول سے دور رہنا چاہتا تھا، اس لیے وہ شہر پڑھنے گیا تو وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ خیام موسیٰ بڑے خفا ہوئے مگر بیٹے کے سمجھانے پر مان گئے۔ بڑے بیٹے نے انہیں منایا تو انہوں نے اسے وہاں کاروبار کے لیے سرمایہ بھیج دیا جو اب کامیابی سے چل رہا تھا۔ خیام موسیٰ کے تینوں بچے بہزاد سے بڑے تھے۔ سب سے چھوٹی بیٹی بہزاد سے 2 سال بڑی تھی۔ خیام موسیٰ کا اصل سہارا بہزاد ہی تھا، مگر وہ اس کے کام کرنے کے طریقوں سے اکثر خائف رہتے تھے۔ اس میں ان کو اپنے باپ کی جھلک نظر آتی تھی۔ اگر یوں کہا جائے کہ بہزاد ان کو اپنی ساری اولادوں میں سے زیادہ عزیز تھا تو غلط نہ ہوگا۔ بہزاد گھر میں داخل ہوا تو تائی اماں عشاء پڑھنے میں مصروف تھیں۔ بھابھی اسے دیکھ کے سر پر دوپٹہ جماتی کچن کا رخ کر گئی۔ وہ وہیں بیٹھ کر نماز مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ تائی نے سلام پھیرا اور اس کی طرف متوجہ ہوئی تو وہ ان کے سامنے جھک گیا۔ وہ سر پر ہاتھ پھیر کر بولی، بچہ صبح سے بھوکا پیاسا ہے، جا کے کھانا کھا لے، تیری پسند کا بنایا ہے۔ حلیمہ، انہوں نے بہو کو آواز دی تو ملازم عورت آئی۔ حلیمہ بی بی نے کھانا لگوا دیا آپ کے کمرے میں۔ جاؤ میرا بچہ، ہاتھ منہ دھو کر کھانا کھاؤ، تھوڑا آرام بھی کرنا، 3 دن بعد شکل دکھائی ہے۔ وہ سر ہلا کر اٹھ گیا۔ اپنے کمرے میں آ کے اس نے پستول نکال کر تپائی پر رکھی اور غسل خانے میں گھس گیا۔ تولیے سے ہاتھ پہنچتا باہر آیا، ایک نظر سامنے رکھے کھانے کو دیکھا، پھر سگریٹ جلا کر جوتوں سمیت لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ جنگلی جانور ہو تم، کوئی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ دیکھیے بابا کتنا جنگلی ہے یہ، اتنا پیارا خرگوش تھا، آنگن میں اس نے مار دیا۔ کوئی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ 14 سال کا تھا وہ جب وہ سمجھا گلناز کو خرگوش پسند ہے تو اس کا شکار کر کے لے آیا۔ اماں ابا کے قتل کے بعد اکا کی طرف رہتے اسے 3 سال تھا۔ گلناز اس کا چھوٹے بھائیوں کی طرح بہت خیال رکھتی تھی، کیونکہ اس نے اپنے ماں باپ کو کھویا تھا اور اس کی یہ توجہ بہزاد کو بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ 17 سال کا تھا جب گلناز 19 سال کی تھی، جب اس کو احساس ہوا کہ گلناز کو دیکھے بنا اس کا دن نہیں گزرتا۔ وہ فطرتاً کم گو تھا، اس کو زیادہ بولنا پسند نہیں تھا اور یہ عادت اس کی سنجیدگی میں مزید اضافہ کرتی تھی۔ اور دوسری طرف گلناز کو اپنے اس کزن کی عادتیں عجیب لگتی تھی۔ شکار کرنے کا اسے بہت شوق تھا۔ چھوٹی سی عمر میں وہ بہترین شکاری تھا۔ وہ اپنے اکا کے ساتھ جب بھی شکار پر جاتا، واپسی میں ہر کسی کی زبان پر اس کے لیے تعریفیں ہوتی تھیں، جبکہ گلناز کی رائے میں وہ بہت بے رحم تھا۔ گلناز یہ تعریفیں سنتی تو کہتی، یہ تو ہے ہی جنگلی، جس بات سے آری ہے دل۔ اور بہزاد کا دل کرتا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے سینے پر رکھے اور کہے کہ دیکھو میرے پاس دل ہے جو تم کو نہ دیکھے تو مچل جاتا ہے، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتا۔ گلناز 20 کی ہونے کو تھی جب اس کی شادی کی باتیں ہونے لگیں۔ بہزاد ہی سب کی پہلی پسند تھا، گھر کا بچہ تھا، مگر گلناز یہ سن کر تڑپ گئی اور ایک دن کھانے کی میز پہ اپنے بابا کا ہاتھ پکڑ کے کہہ دیا کہ بہزاد کو ہمیشہ اس نے اپنا چھوٹا بھائی سمجھا ہے، وہ اسے شادی نہیں کر سکتی، اس کے علاوہ وہ جس سے چاہیں اس کو بیاہ دیں وہ سر جھکا دے گی۔ خیام موسیٰ چہیتی بیٹی کی بات سن کر سوچ میں پڑ گئے اور بہزاد جو خود بھی اس وقت میز پر موجود تھا سر جھکائے سب سنتا رہا۔ پھر گلناز اپنی پھوپھی کے بیٹے کے ساتھ بیاہ دی گئی جو اس کے چھوٹے بھائی کی طرح شہر میں کاروبار کرتا تھا، اور اس کے بعد 18 سال کو پہنچتا بہزاد اپنی عمر سے زیادہ سنجیدہ ہو گیا
اس کی شخصیت میں مزید سختی در آئی اور عملی طور پہ اس کی پہلی کامیابی اس کے ماں باپ کے قاتلوں کو ان کے انجام تک پہنچانا تھی۔ پھر اس کے بعد اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اب جو وہ 34 کا ہونے کو تھا اور آج پھر ایک چہرہ دیکھ کر اس کا دل ویسے ہی بے چین ہوا تھا۔ جلتی سگریٹ اس کی انگلی سے لگی تو وہ چونک کر گہری سوچ سے باہر نکلا۔ بچی ہوئی سگریٹ کو تپائی پر رکھا، ایش ٹرے میں بجھایا اور پستول اٹھا کر لگایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ میز پر رکھا کھانا ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ ممتاز قریشی بس میں بیٹھے تھے۔ مسافروں کی زبان پر صبح ہونے والے واقعہ کی باتیں تھیں۔ کچھ مسافر ڈرے ہوئے بھی تھے۔ یہ سب ممتاز صاحب کی فکر میں اضافہ کر رہا تھا اور وہ دل ہی دل میں طیبہ کے لیے دعا گو تھے۔ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اڑ کر شادرد پہنچ جائیں، اور یہاں شادرد میں احمد ایک دم خاموش ہو گیا تھا۔ اس کے ماموں نے ڈاکٹر کو بلایا تھا کیونکہ احمد کو بخار بھی تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ احمد کسی صدمے کے زیر اثر ہے، ڈرا ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے اسے نیند کا انجیکشن دیا تاکہ وہ سکون سے سو جائے۔ فیروز نے اس بیچ کچھ قریبی لوگوں سے بات کی۔ اب وہ ممتاز قریشی کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ آئیں تو سب مل کر سردار خیام موسیٰ کے پاس جا سکیں۔ گھڑی رات کے 9 بجا رہی تھی۔ فیروز نے بے خبر سوئے احمد کے سر پر ہاتھ پھیرا اور طیبہ کی خیریت کے لیے دعا کرنے لگے۔